बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सदाए रूस का प्रोग्राम मास्को नामा। आज हम कश्मीर की सूरत हाल पे बात करेंगे, और उससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाऊँ, मैं एक शेर से आज इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ कि इस बेनाम बच्चे की आहू की कसम, इस बेनाम बच्चे की आहू की कसम, इस जुल्म का हिसाब चुकता करेंगे हम, तुम लाख छुपाओ नाम इसका, इसे इब्ने कश्मीर कह के पकारा करेंगे हम। आज जो बात हम करेंगे वो इब्ने कश्मीर के बारे में, उस बच्चे के बारे में जो जुल्म और सितम का शिकार हुआ, और जिसके आंखों के सामने उसके नाना 70 साला नाना को गोलियां मार दी गई। एक हमारे आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगी, ऑलरेडी मौजूद है मिसाल मलिक साहिबा, पाकिस्तान से ये हमें ज्वाइन कर रही हैं। रिफत वानी साहिबा हमें जर्मनी से ज्वाइन कर रही हैं, जबकि गजाला हबीब साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं यूएसए से। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों को बुलाऊं और उनसे बातचीत का आगाज करें, हम एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं। इस क्लिप के बाद मैं अपने मेहमानों को बुलाऊंगा और हम अपनी बातचीत का आगाज करेंगे। मामू के पास लेके जाएंगे। लाशें बिछे हैं धरती पर मेरी, सुबह शाम खून बहाया जाता। कभी जवानों की मैयतें, कभी नानों के खूनी जिस्म, मेरे बच्चों को यही मंजर दिखाया जाता। आलिम के मुंसफो तुमसे ये गिला रहेगा, बेटे मेरे मिट गए तुम खामोश रहे, मुझसे मेरी जवानियां छीनी गई, तुम अपने मुफाद पर मगर हमातम गोश रहे। ये मेरी कौम की तकदीर का है सितारा, ये मेरी माओं की अजमत का है मिनारा। पत्थर लेकर बरसरे पैकार था आज भी, हौसला उसका लर्जा क्या है गुरूर तुम्हारा। अफसोस अफसोस मासूम आहें उसकी, बन न सकी मौजिब फिक्र आलम के लिए। कत्ले हैवान पर भी होती है क़यामत बर्पा, बेबसी मगर कम थी उसकी मुज़म्मत बाहम के लिए। तुमने क़वानीन की धज्जियां उड़ाई हैं, अपने आइन से लेकर आलम दस्तूर तक। हम पर तमाम हुदूद का है मगर इतलाक, संगबाजी से लेकर मुमानियत बंदूक तक। इस बेनाम बच्चे की आहों की कसम, इस जुल्म का हिसाब चुकता करेंगे हम, तुम लाख छुपाओ नाम उसका, उसे इब्ने कश्मीर कहकर पुकारेंगे हम। जी, बेटे मेरे मिट गए मगर तुम खामोश रहे। आज कश्मीर के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिसाल मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त में से सदाए रूस के लिए वक्त निकाला, और मैं अपने बाकी मेहमानों की का भी तारफ़ करवा लूँ और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमारे साथ जर्मनी से हमें ज्वाइन कर रही हैं रिफत वानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मिसाल मलिक साहब, आपने वक्त निकाला, और यूएसए से हमें ज्वाइन कर रही हैं गजाला हबीब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है कि जिन अल्फाज में मैं इस बच्चे की ये बात कर सकूँ, लेकिन ख़वातीन जो होती हैं माएँ होती हैं, और माओं का एक बच्चों के साथ गहरा रिश्ता होता है, उनके एहसास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस हवाले से मिसाल मलिक साहिबा, आप बताएं कि जब आपने ये पिक्चर्स देखी हैं, ये वीडियो देखी है या ये खबर सुनी है, तो क्या आपका रद्द अमल है और क्या इस पे आप कहना चाहेंगी? देखिए, एक तो ऑब्वियस है कि कोई भी अगर इंसान है तो उसके में दिल धड़कता है तो वो वैसे ही हिल जाएगा, कांप जाएगा, या उसकी रूह भी हिल जाएगी, वो गिवन बात है। उसके ऊपर मैं बात करना नहीं चाहती क्योंकि वो बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ और मेरी भी छोटी सी बच्ची है, और उसके साथ भी जो कुछ उन्होंने किया जब ये अपने फादर को मिलने जाती थी, तो आई नो व्हाट अ कश्मीरी मदर गोज थ्रू, क्या उनकी इनसिक्योरिटीज होती हैं एक माँ के लिए स्पेशली। तो ये तो सब लोग हिल गए, बट इट इज वेरी सिंबॉलिक दिस फोटोग्राफ।
یہ سمبولک اس اینگل میں بھی ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں, اس میں ایک معصوم بچہ ہے, انوسینٹ, ہارملیس, وہی سمبل ہے کشمیریوں کا. کشمیری ولنریبل ہے, کشمیری بہت معصوم ہے, اور وہ ان کے پاس سہارا صرف ہے جو لوگ شہید ہو چکے ہیں, جن کی وجہ سے جن کو یاد کیا جاتا ہے, جن کی قربانیوں کا, وہ ان کی لاشوں پہ جس طرح وہ بچہ بیٹھا ہو, وہ آپ کشمیر سمجھیں, وہاں کے جو لوگ ہیں. اور ارد گرد جو ٹیررسٹ فورسز ہیں جو کہ ہر جگہ سے اٹیک کر رہی ہیں, اور کھلا آسمان ہے اس کے نیچے اور کوئی بھی نہیں ہے ان کو, اور دن دہاڑے صبح کو روشنی میں, کوئی اندھیرے میں نہیں کوئی ٹارچر ہو رہا ہے, دن دہاڑے ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ. So it is a symbol, this picture is not just a symbol of child abuse or torture on a child. It is a picture, an epitome, an encapsulation of the entire sacrifices and the innocence of Kashmiri people, which is one of the biggest tragedies that we are facing in the 21st century. اچھا یہ بتائیے گا رفعت وانی صاحبہ, آپ بتائیے کہ آپ چونکہ مقبوضہ کشمیر سے بھی ہیں اور اس وقت آپ یورپ میں ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی, اور پھر اس کے بعد اگلے سوال کی طرف ہم آئیں گے. دیکھیے یہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سارے کرائمز کیے ہیں, لیکن یہ کرائم اس لیے ہائی لائٹ ہوا کیونکہ یہ اس کو کیش کرنا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے خود اس کی تصویریں بنائی ہیں, انہوں نے تصویریں وائرل کی ہیں, میڈیا وہاں پہ نہیں پہنچا تھا. یہ جس جال کو بننا چاہ رہے تھے اسی جال میں جو ہے وہ خود پھنسے ہیں. اس سے پہلے آپ انشا کا دیکھیں, انشا کا انہوں نے کہ اس کو گھر کے اندر پیلٹس لگائے ہیں. جنید 9 سال کا بچہ, اس کو گھر کے اندر انہوں نے جو ہے شہید کیا, گھر کے اندر گھس کے اس کو گولی ماری ہے. ہبا چھوٹی سی 6 مہینے کی بچی, ان کے جو کرائم ہیں وہ ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی بے حسی اس کو آپ کہیں, یا آپ اس کو جو ہے ان کی خاموشی یا ان کا جو مفاد ہے یا جو اکنامک انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ, وہ سمجھ لیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کیا ہے کہ ان کو ہمارے بچوں کا درد ہی نہیں دکھتا ہے. آپ دیکھیں پچھلے 11 مہینے سے ہمارے بچے جو ہیں گھروں میں محصور ہیں. وہ بچے کس ٹراما سے گزر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے ایک بچے کے سامنے اس کے نانا جی کو آپ قتل کرتے ہو, 3 سال کے بچے کے سامنے, اور اس کو پھر اس کے نانا کی جو ہے خون آلود لاش پہ بٹھاتے ہو, اس کے بعد اس کی تصویریں کھینچتے ہو, اس کے بعد اس کے ساتھ ڈرامہ کرتے ہو, اس بچے کو آپ گود میں اٹھاتے ہو, اس کو بسکٹ اور ٹافی سے بہلانے کی کوشش کرتے ہو. ایک بچے کے نانا کے خون کی قیمت آپ ایک بسکٹ اور ایک ٹافی جو ہے وہ لگا رہے ہو. اس بچے کے اوپر جو ساری زندگی اس کے جو دماغ پہ یہ جو انسیڈنٹ ہے, جو نقش رہے گا, آپ مجھے بتائیے کہ وہ بچہ کیسے گرو کرے گا. اور پھر آپ کہتے ہو کہ یہ جو آج کا یوتھ ہے یہ گن کی طرف کیوں جا رہا ہے, گن کیوں اٹھا رہا ہے. یہ وہی بچے ہیں, یہ وہی ایاد ہے. برہان وانی ہو گیا, منان وانی ہو گیا, اس کے علاوہ جو ہمارے اور سکولرز شہید ہوئے ہیں, پی ایچ ڈی سکولرز, یہ ایاد ہیں جو ان جیسے انسیڈنٹس کا شکار رہے ہیں, اور بعد میں جا کے جو ہے وہ گن اٹھانے پہ مجبور ہوتے ہیں. ان کے دلوں پہ دماغوں پہ نقش ہوتے ہیں. ان کی ماؤں بہنوں کے ساتھ جو ہے رات کو گھروں میں آتے ہیں, ان کے سامنے ان کو ہراس کیا جاتا ہے, ان کے کپڑے تک اتروائے جاتے ہیں. تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ پھر کشمیریوں سے؟ یہ ان کا ایک بروٹل فیس ہے جو کہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے جو ہے دنیا کے سامنے آیا. تو آپ سوچیے جو ہڈن ان کے کرائمز ہوں گے وہ کس لیول کے ہوں گے. غزالہ بیبی صاحب آپ بتائیے گا کہ امریکہ میں جو ہماری کمیونٹی ہے, کشمیر کمیونٹی, اور نہ صرف کشمیر کمیونٹی بلکہ جو میڈیا ہے, جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, کس طرح وہ دیکھ رہی ہیں اس ساری چیز کو, اور آپ ذاتی طور پہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو تازہ ترین تصویر ہے جسے ہم سب دیکھ رہے ہیں, جس پہ بات کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, یہ عکاس ہے اس بات کی کہ بھارت کا ظلم و تشدد, اس کا جبر, اس کی بربریت اور جاریت تمام تر حدوں کو کراس کر چکی ہے. اور وہ بچہ اپنی نانا کی لاش پہ بیٹھ کے اپنے نانا کو جگانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا, اس کشمیری شہید کو جگانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا جو انڈین فورسز کی بروٹیلٹی کی نظر ہو گئی, بلکہ اقوام متحدہ کے اس مردہ ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا, اقوام عالم کی اس بے حس روح کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا جو کشمیریوں کی جانب سے آنکھیں بند کی ہوئے بیٹھے. گزشتہ 72 سالوں سے کشمیری قوم نے جتنی قربانی دی ہے,
चाहे वो जानों की कुर्बानी हो, चाहे वो मालों की कुर्बानी हो, चाहे कश्मीर की बेटियों की इस्मतों की कुर्बानी हो, चाहे कश्मीर के नन्हे बच्चों की बिनाइयों की कुर्बानियां हो, किसी और कौम ने नहीं दी। आप दुनिया का कोई भी खत्ता उठा लें, आप कोई भी तारीख की किताब उठा लें, किस कौम ने सिर्फ आजादी से जीने की खातिर इतनी कुर्बानियां दी हैं? और कश्मीरी क्या चाहते हैं? सिर्फ अपनी धरती पे आजादी से जीने का हक चाहते हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर उन्हें देता है, जो जेनेवा का इंसानी हकूक का कमीशन उन्हें देता है, जो तमाम तर आप इदारे देख लें, उनकी रूह से कश्मीरियों को अपनी धरती पे आजादी से जीने का हक हासिल है, जो इंडियन फोर्सेस उनसे छीन लेना चाहती हैं। और ये तो एक केस है जिसे इस तरह से सामने लाया गया, जिस तरह रिफत कह रही है कि घरों में क्या क्या नहीं होता। मशाल तो फर्स्ट हैंड विक्टिम है कि उनकी बच्ची ने किस तरह सफर किया, वो खुद एक खातून की हैसियत से कैसे सफर कर रही हैं कि उनका जो शौहर है वो जेल में है, उसको अभी जो नई चार्जशीट दी गई है यासीन मलिक को। तो हम जो कश्मीरी कौम है वो बहैसियत कौम ऐसी कौम है जो पूरी दुनिया से इंसाफ की मुतकाजी है और मुतलाशी है। और मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि अगर दुनिया इस जानिब नहीं देखती तो हमें यूनाइटेड नेशंस के दरवाजों को मजबूती से खटखटा के अपना आजादी का हक लेना पड़ेगा। मशाल मलिक साहिबा, अभी आपने सुनी बात गजाला बीब साहिबा की, ये बता रही थी, जिस तरह बात कर रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा को जगाने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ यासीन मलिक साहब का भी इन्होंने जिक्र किया। तो आप चूँकि खुद एक्टिव है और आप वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर यूनाइटेड नेशन के साथ आप जब बात करती हैं, बहसियत एक बीवी होने के नाते अपने शोर के हवाले से जब आप बात करती हैं, जब आप कश्मीरी कौम का मुकदमा पेश करती हैं, तो वो लोग आपको क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, वो उनका क्या जवाब होता है? देखिए, मेरी हाल ही में मीटिंग भी हुई थी यूएन सेक्रेटरी जनरल जब पाकिस्तान आए थे, और उसके अंदर मैंने जो भी मेरी मीटिंग हुई थी, उन्होंने खुद पेपर पेन निकाल के उन्होंने जो जो मेरे पॉइंट्स थे वो भी उन्होंने सारे लिखे, और यासीन साहब का जो केस था उन्होंने बताया कि वो बहुत कंसर्न्ड हैं इसके बारे में। और मैंने उनको बस एक बात, यासीन साहब क्योंकि एक तो देखें, ही इज माय हस्बैंड, ही इज माय होल वर्ल्ड, बट उसके अलावा ही इज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द कश्मीरी पीपल। बचपन से लेके उन्होंने अपनी जवानी क्या जिंदगी में उन्होंने क्या खुशी देखी है, एक ही खुशी थी कि उनकी शादी हुई है, उनकी बेटी पैदा हुई। उन्होंने गम ही गम देखे, और अभी भी वो एक डेथ सेल के अंदर हैं। और जिस तरह गजाला ने बात की, गजाला इज ऑलवेज बिन वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी एक्टिव इन अमेरिका, और रिफत जो है वो भी कश्मीर से हैं, जर्मनी में वो है। मगर ये जो सेंटिमेंट है कश्मीरियों का, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने में हो, मगर जो अपने बहन भाइयों के साथ वहां हो रहा है, जो अपनी फैमिलीज के साथ हो रहा है, तो वो कैसे चुप रह सकते हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि आप क्या एक एक कश्मीरी के पास जाएंगे सोल्यूशन के लिए, जब आप बात करें कि इंडिया इज नॉट रेडी टू टॉक ऑन दिस इशू ऑफ कश्मीर। मैंने कहा ही लाइज विद द लीडरशिप, जो लीडरशिप है उसके पास, कश्मीरी लीडरशिप के पास इस पूरे खित्ते के अमन की है चाबी। अगर उन्हीं को मर्डर कर दिया गया, जिस तरीके से खास तौर पे यासीन साहब का साथ जो टॉर्चर किया जा रहा है, जो उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है, उनको कोई लीगल जो है हेल्प नहीं दी जा रही, इनको अपना केस ही नहीं बोलने। इसी तरह उनको प्रेजेंट कभी कभी किया जाता है ऑनलाइन, जिस तरह आप ये वेबिनार कर रहे हैं, और जब वो बोलने लगते हैं तो उनको म्यूट कर दिया जाता है। उन्होंने जो अपनी बिल है उसके अंदर भी उन्होंने खुल के इसके बारे में लिखा है। तो आई टोल्ड हिम, मैंने कहा आप लोग एक एक कश्मीरी के पास जाएंगे, और अगर लीडरशिप को आप ये भी याद रखें, लीडरशिप वाइप आउट हो गई, सदियों के बाद लीडरशिप आती है, ये कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। सेंटिमेंट सब कश्मीरियों के अंदर है, मगर वो रिप्रेजेंट करते मासेस का, उन पे ट्रस्ट है। तो ये एलिमेंट मैंने उनको फोकस किया कि इनको अगर आप बचाएंगे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, जो लीडरशिप है, तो कल को जब भी चाहे कोई जंग भी हो, एंड में यू हैव टू कम ऑन द टेबल पे सेटलमेंट्स होती है, तो वहां वो चेयर तो खाली है। कश्मीरियों को तो बिल्कुल ही इन्होंने खत्म कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया। यू हैव टू सेव देम फॉर दिस रीजन्स पीस एंड ग्लोबल पीस। दिस इज न्यूक्लियर, दिस इज डेफिनेटली न्यूक्लियर। लोग कहते थे ओ कौन सा न्यूक्लियर चलेगा। लास्ट ईयर 27 फरवरी की रात याद रखें, क्या वो रात ही पूरी दुनिया रेड अलर्ट पे थी, न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे, फ्लाइट्स बंद हो गई थी, बहुत कुछ यहाँ हुआ था। यहाँ एक बात, डेलीगेशन भी मुझे याद है, नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, और हमारे घर में इत्तेफाक से उससे एक दिन पहले इनकी एग्जीबिशन भी थी कश्मीरी विक्टिम्स के ऊपर, तो उनकी भी फ्लाइट, सारी दुनिया हिल गई थी कि ये वाकई। और अब तो चाइना भी आ गया है इस मामले के अंदर, लद्दाख में जो हो रहा है। मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त इतना इम्पोर्टेंट है कि इस इशू को, गजाला जहाँ बैठी है, और इन्होंने वहां भी काफी, गजाला आप अपनी बताएं जो आपने
ایکٹیویٹیز کی ہیں بڑی پاورفل 370-35A کے بعد کہ ہم لوگ اس کو امریکہ میں بھی پرماننٹ، آپ خود رشیا میں بیٹھے ہوئے پرماننٹ 5 ممالک ہیں جو کہ جن کے اندر جتنی زیادہ، ایون جرمنی از ویری امپورٹنٹ، ہم لوگ چائنا کے اندر جائیں. جو بائیڈن نے ابھی بات کی ہے امریکہ سے، بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ میں ہے یا اپوزیشن میں ہے یا ابھی آئے نہیں. We should appreciate all those people جو کشمیر پہ بول رہے ہیں، اور ہم انٹرنیشنل سپورٹ اسی طرح گیدر کر سکتے ہیں. اوورسیز کشمیری ہے، پاکستانی ہے، جو بھی ہیومن ہارٹ ہے جس کا، تو لوگ انٹرنیشنلی بھی کریں. اس وقت بہت بڑا بھاری بوجھ ان کے اوپر بھی آ گیا ہے کہ اس معاملے کو اور بھی زیادہ ایکسلریٹ کریں. مشال ملک صاحبہ، ہم آپ کی طرف آئیں گے اگلے سوال کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے میں غزالہ بی بی صاحبہ کی طرف چلوں گا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی ذکر کیا مشال ملک صاحب نے کہ 5 ممالک کا یہ وہ 5 ویٹو پاور ممالک ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں رشیا میں پچھلے 27 سال سے بیٹھا ہوں، لیکن یہاں پہ تو پاکستانی ڈیلیگیشنز وہ کشمیر کے ایشو پہ نہ ہونے کے برابر آتے ہیں، آئے نہیں ہے. بلکہ جب 93 میں احمد اثر چٹھا صاحب جو کشمیر کمیٹی کے ممبر تھے، ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. اس کے بعد یہاں کشمیر کا کے اوپر کوئی بھی ڈیلیگیشن نہیں آیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں غزالہ بی صاحبہ، کیا پاکستانی گورنمنٹ کو اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو 5 ویٹو پاور ممالک ہیں ان کو کشمیر کے اوپر موٹیویٹ کیا جائے؟ دیکھیں، مشال نے بالکل صحیح کہا کہ یہ وہ ممالک ہیں جو پوری دنیا کے لیے فیصلہ سازی کی قوت رکھتے ہیں، اور ہم لوگ ان خوش قسمت لوگوں میں سے شامل ہیں جو ان ممالک میں موجود ہیں اور کشمیری قوم کی نمائندگی کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ایئر نومبر میں جب ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن اور انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم میں جا رہے تھے تو مجھے سب لوگوں نے کہا کہ نہیں جی، آپ کشمیر کے مسئلے کو صرف انسانی حقوق کا مسئلہ رکھیں، آپ اسے مذہب سے نہ الجھائیں. لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ ہم کشمیری جو ہیں بینگ اے مسلم ہونے پہ زیادہ وکٹمائز کیے جا رہے ہیں. اگر آج کشمیر ایک کسی اور مذہب کی اکثریت کی آبادی کی ریاست ہوتی تو وہ آج تک آزاد ہو چکی ہوتی، جس طرح مشرقی تیمور ہوا، جس طرح جنوبی سوڈان ہوا، جس طرح کروشیا ہوا. لیکن ہم کشمیری بیسکلی وکٹمائز ہو رہے ہیں کیونکہ ہم مسلم اکثریت کا ایک آبادی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے فرینڈز آف کشمیر کی جانب سے وہاں رپورٹ پیش کی اور اس کا اتنا اچھا رزلٹ آیا کہ ابھی 1.5 ماہ قبل جب یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم نے اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی تو اس میں انہوں نے ایڈریس کیا انڈیا کو کہ وہ کیا کیا جو چیزیں ہیں وکٹمائز کر رہا ہے مسلم اکثریتی آبادی کو کشمیر میں، اور پھر انڈیا پر پابندی لگانے کی سفارشات بھی کی گئی. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسے ممالک میں بیٹھ کے جو دروازہ ہم کھٹکھٹا سکتے ہیں ہمیں کھٹکھٹانا چاہیے. جب مودی کا لاسٹ ایئر وزٹ تھا سپٹمبر میں تو فرینڈز آف کشمیر نے پارٹنرشپ کی اپنے سکھ بہن بھائیوں سے، اور ہم نے کشمیر خالصتان ریفرینڈم فرنٹ بنایا اور ہم یہاں ہیوسٹن کورٹ میں گئے اور جو انسانی حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہیں کشمیر میں اس حوالے سے ہم نے کیس فائل کیا اور 100 ملین کا سو کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں کی کورٹس نے سمن جاری کیے مودی کے لیے، اور جب بھی مودی اس سیٹ سے ہٹے گا اس کے لیے وارنٹ ایشو ہوں گے اور وہ جیلوں میں ڈالا جائے گا امریکہ میں. پہلے بھی اس کی یہی ہسٹری رہی ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ پاکستان کا کردار، تو میرا خیال ہے کہ جب پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب آئے تھے ان کا بڑا زبردست خطاب تھا جنرل اسمبلی میں لاسٹ ایئر سپٹمبر میں، اور وہ بارہا اپنی اسپیچز میں کہتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے سفیر ہیں اور ہم ان کی اس بات کی خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن پاکستانی اداروں کو بھی فعال ہونے کی ضرورت ہے. جب یہ ساری سچویشن کشمیر کے حوالے سے پیک پہ تھی، مولانا فضل الرحمان سڑکوں پر مارچ لے کے آ گئے اور انہوں نے بہت ڈسٹرائے کیا. جب تک وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے انہوں نے کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا. آج وہ سیٹ پر نہیں ہے تب بھی کشمیر کاز کے خلاف کام کر رہے ہیں. لیکن ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ سے کہ پاکستان پوری دنیا میں ہمارا واحد ڈائریکٹ وکیل ہے. ویسے تو ہم مختلف ڈورز کو ناک کرتے رہے ہیں، ہم مختلف جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، ادر جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو ناک کرتے ہیں ان کے ڈورز، لیکن پاکستان ہمارا ڈائریکٹ وکیل ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستانی ادارے مزید سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. ہماری جو کشمیر کمیٹی ہے ریسنٹلی اس کے چیئرمین چینج ہوئے ہیں. فخر امام صاحب ایک سنجیدہ ایک مدبر سیاست دان تھے اور ہمیں ان سے بہت سی توقعات تھیں. ابھی ایک نیا فیس شہریار
आफरीदी साहब सामने आए, आई होप कि वो कुछ करके दिखाएं, लेकिन स्टिल हमें नजर आता है कि कश्मीर कमेटी इतनी फाल नहीं है। वजारत अमूर कश्मीर है, उसके एक यंग मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, तो हम चाहते हैं कि वो जो अपनी सलाहियतें हैं, अपनी एनर्जी हैं, वो पूरी सिंसियरिटी से कश्मीर कॉज के लिए सर्व करें, अपना वक्त निकालें। जो पूरी दुनिया में लॉबिंग की जरूरत है पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से, वो हमें कहीं नजर नहीं आती, और उसके लिए हमें एक रिवायती सियासतदान नहीं बल्कि वो मुखलिस कश्मीरी लोग बाहर लेके आने पड़ेंगे जो पूरी दुनिया में जाके कश्मीर का मसला मौसर तरीके से पेश कर सकें, ताकि हमारी सुनवाई हो और जो कश्मीरी है उन्हें इस किस्म के मजालिम से निजात मिल सके। मिसाल मलिक साहिबा, ये बताइए कि आपकी जो बच्ची है वो तो ज़ाहिर बच्चे तो बाप, बच्चियों का एक खास तलक होता है बाप के साथ, तो क्या वो सवाल पूछती है कि पापा कहाँ है? और जब वो ये सवाल पूछती है तो क्या आपने इस सवाल को अक़वाम आलम के सामने कभी कोशिश की है कि उसका ये सवाल रखा जाए? कश्मीरियों का इशू तो एक हर बच्चा सवाल करता है, लेकिन चूंकि वहां पर तो इंटरनेट नहीं है, वहां के बच्चे तो सवाल नहीं कर सकते। वहां पे एक बच्चे ने उसको टाफियां दी जा रही हैं, खिलौने दिए जा रहे हैं, वो कहता है मुझे टाफियां खिलौने नहीं चाहिए, मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है कि जिनके अंदर मैं उसका दर्द बयान कर सकूं। वो ना उसको खिलौने चाहिए ना टाफियां चाहिए। वो आपने सुना भी है, जो क्लिप मैंने दिखाया, वो कहता है मैंने अपने नानू के पास जाना है। तो आपकी बच्ची इस हवाले से क्या पूछती है? देखिए, बच्चे तो स्पेशली बेटियां तो बहुत लाडली होती हैं अपने फादर की, और वो है भी बहुत, उसको चाहे फोन पे स्काइप पे कभी कभी बात हो जाती थी, कभी कभी नेट चलता था जमाने में तो वो वीडियो कॉल्स भी हो जाती थी। और उसने अपने फादर को जब बहुत छोटी थी तब ज्यादा देखा था, और उसके बाद 2 इयर्स के बाद अब वो खैर से शी 8 इयर्स ओल्ड अभी हो गई है वो। उसने इतनी बचपन से ही जब उसकी आंख ही खुली प्रोटेस्ट के अंदर है, हंगर स्ट्राइक्स में, उसने हर जगह मेरे साथ, क्योंकि आई बिलीव दैट आई एम अ वर्किंग मदर, बट माय मदर, मैं और बच्ची हमेशा हमारे साथ होती थी। बल्कि वो फ्यू मंथ्स की थी जब रजिया सुल्ताना 2012 के नवंबर के अंदर, मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग शकरगढ़ नारोवाल एरिया गए थे जो वर्किंग बाउंड्रीज हैं, तो वहां पे हम गए थे। वहां पे एक स्कूल का इफ्तिताह करना था मेरी वालदा ने, तो वहां पे जब हम गए तो उन्होंने कहा जी स्कूल है, गरीबों के लिए छत नहीं हम बना सकते क्योंकि कश्मीर का मसला है। तो हमने कहा क्यों, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ हर वक्त फायरिंग शेलिंग होती रहती है, तो ये जो वर्किंग बाउंड्रीज के सामने जो हजारों फैमिलीज हैं जो 70 साल से, मतलब इनके पास घर जो हैं, जिस तरह LOC पे आप देख लें कि आए दिन गोलाबारी होती है, तो कहते हैं हमारे स्कूल भी ओपन ही होते हैं। तो उस वक्त मेरी वालदा और मुझे एक आइडिया आया, हमने कहा क्यों ना पाकिस्तान के अंदर भी, हम लोगों के अंदर भी एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि इस इशू को आप लोग अपने जो लीडर्स जो भी आप इलेक्ट करते हैं उनके ऊपर प्रेशर आए कि ये इतना संगीन मसला है, ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि उससे ज्यादा पाकिस्तान की तो खैर लाइफ लाइन है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी है, आपके सोशल टाइज भी हैं, ब्रदरली बॉन्ड्स भी हैं, UN के आप रेजोल्यूशंस के एक मेंबर भी हैं, मेन मेंबर्स में से। मगर उस वक्त रजिया ने पहला जो थम इम्प्रेशन था रजिया सुल्ताना ने वो दिया, वो 5 मंथ्स की थी, और उस पर लिखा हुआ था कि हम लोग सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं फॉर अ पीसफुल सोल्यूशन ऑफ कश्मीर कॉज एज पर कश्मीरीज विशेस। तो वो जर्नी उसकी थ्रू आउट रही। अब भी उसने UN सेक्रेटरी जनरल को भी लेटर भी लिखा है अपने पापा के लिए और कश्मीरियों के लिए, और दिन रात वो सिर्फ अपने वालिद के लिए नहीं दुआ करती है, वो हमेशा कश्मीरी बच्चों के लिए उनकी पेंटिंग्स बनाती है, कॉमिक्स बनाती है। जो भी हमारे यहाँ डेलीगेशंस आते हैं, आई मेक श्योर कि रजिया में वो कॉन्फिडेंस हो कि वो बात कर, क्योंकि होता है ना बच्चे छोटे होते हैं, बट उसको मेरी वालदा ने भी खास इस तरह ग्रूम किया कि तुमने एक बहुत बड़ी बैटल के अंदर अपने वालिद का साथ देना है और कश्मीरियों की आवाज बनो। जो हमारा वक्त इधर पाकिस्तान में गुजरा है ये गनीमत है क्योंकि तुम्हारे पास नेट है, तुम यू कैन टॉक टू पीपल, स्कूल भी जा सकती हो, ठीक है तुम्हारे फादर नहीं मगर यू हैव टू बी अ होप। तो वो बच्चे जो कॉन्फ्लिक्ट पे होते हैं, और आप खुद अगर कश्मीरी हैं तो आपको पता है इस बात का कि कश्मीरी बच्चे ज्यादा वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि उनका बचपन छीन लिया जाता है, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े, अब इसकी एज में बच्चे टॉयज का सोच रहे होते हैं, बच्चे अपनी क्लासेस का, तो वो ये सोच रही होती है कि वहाँ कश्मीरी बच्चों को खाना मिला है, दूध मिला है, मामा जब खाना खा रही होती है कि पापा को कुछ मिला है, पापा को मारा तो नहीं है, मैं कोई एक बड़ी सी आर्मी बनाऊंगी बड़े होकर टू सेव द कश्मीरी। मतलब कि एज में इतना स्ट्रेस है
اپنی کاز کا بھی اور اپنی آئیڈینٹی کا بھی. تو یہ دس ریئلی بریکس مائی ہارٹ. یہ اللہ کرے جب یہ نسل بڑی ہو, جو 3 سال کا بچہ ہے, میں کیا کہوں, مطلب کلیجہ پھٹ جاتا ہے انسان کا کہ ایک کے بعد دوسرا کوئی ایٹراسٹی ایسی آ جاتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ ہی انڈیا نے توڑ لیا, وہی دوزخ بنا دیا ہے کشمیریوں کے لیے. نہ گناہ ہے نہ قصور ہے. رفعت بانی صاحبہ, آپ نے بات سنی مشال ملک صاحبہ کی بھی اور غزالہ حبیب صاحبہ کی بھی. یہ بتائیے کہ ولیشن کی بات ہوئی, وکٹمائز کرنے کی رپورٹ کی بات ہوئی, تو جرمنی میں کیسے دیکھا جا رہا ہے کشمیریوں کا یہ مقدمہ ہے, جو چونکہ جرمنی کا یورپ کے اندر ایک اثر رسوخ ہے, اور نہ صرف یورپ کے اندر بلکہ جب یورپین یونین کی بات اگر ہوتی ہے تو امریکہ اگر کوئی بات کرنا آتا ہے تو وہ جرمنی آتا ہے. تو جرمنی کا ایک اپنا اثر رسوخ یورپ کے باہر بھی ہے. تو جرمنی اس مسئلے کو کس طرح دیکھتا ہے, اور میڈیا کے اندر خاص کر یہ جو بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, اس کو جرمن میڈیا نے کس طرح ہائی لائٹ کیا ہے, اور اس بارے میں جرمن میڈیا جو ہے وہ کیا لکھتا ہے, اور وہاں کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس بارے میں کیا کمنٹس پاس کرتی ہیں؟ ابھی تو جو جرمن ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں یہاں پہ زیادہ ایکٹیو تو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ان کی تو میں نے کوئی رپورٹ نہیں دیکھی ہے, لیکن جو جرمن چینلز ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے اور انہوں نے اس کو انسانی حقوق کی تبدیل بتایا. لیکن وہیں پہ جو ہے نا انہوں نے دوسرا نیریٹو بھی دیا ہے, وہ جو پولیس کا ہے وہ بھی اس کو بھی ساتھ ہی انہوں نے رکھا ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جرمنی میں جس طرح سے کشمیری کمیونٹی کو کام کرنا چاہیے تھا, اسپیشلی جو آرگنائزیشن ہیں, جو کشمیری رجسٹرڈ آرگنائزیشنز ہیں, ان کا بڑا لنک ہوتا ہے, انفلوئنس ہوتا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ. میرا کیونکہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی آرگنائزیشن سے وابستہ نہیں ہوں, میں ذاتی طور پہ کچھ ایفیلیٹ ہوں کچھ جو یہاں پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ, ویمن آرگنائزیشن ہے 1-2, ان کے ساتھ میں جو ہے تھوڑا بہت جو ہے نا جاتی ہوں ان کے پاس اور کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرتی ہوں. تو ان کو جو ہے میرے لیے بڑا شاکنگ تھا جب میں پہلی دفعہ ان کے پاس گئی اور ان سے بات کی کشمیر کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن ہیں, انڈیا تو بڑا سیکولر کنٹری ہے اور وہاں پہ تو اتنے زیادہ مسلمان رہتے ہیں, اتنے زیادہ. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایک کانفرنس کروائی وہاں پہ. اس کانفرنس میں میں نے 25 منٹس کی جو ہے میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی, جہاں پہ میں نے جو ہیومن رائٹس وائلیشن تھا, جو بہت زیادہ وہ جو ایسے کیسز تھے کہ جن میں جو ان کی شفافیت کا جو ایک چہرہ نظر آتا تھا, وہ ساری میں نے ان کو دکھائی اور میں نے کہا یہ دیکھیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس میں جو سی ڈی او ہیں, اس کے جو یہاں کے ہمارے شہر کے جو میئر ہیں, وہ بھی اس میں موجود تھے اس کانفرنس میں, اور انہوں نے بڑا اس کو کہا کہ میرے لیے بڑا شاکنگ ہے یہ جاننا کہ کشمیر میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے, اور انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز بہت اچھے ہیں. تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جو ہماری کشمیری کمیونٹی جو جرمنی میں موجود ہے یا جو یورپ میں موجود ہے, وہ اتنا افیکٹولی کام نہیں کر رہی ہے, وہ اتنا افیکٹولی ان تمام آرگنائزیشنز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو یا جو لوکل کمیونٹی ہے ان کو ساتھ اس طرح جوڑنے میں جو ہے وہ بری طرح سے ناکام ہے, اور اس میں یہ ہمارا اپنا قصور ہے. مجھے اس جو ایک ان کی طرف سے جو اٹینشن جو ہمیں ملنی چاہیے تھی, یا جو ان کی طرف سے ایک آواز, ایک سپورٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا, وہ ابھی تک مسنگ ہے. غزالہ حبیب صاحبہ, یہ بتائیے کہ کمیونٹی کی بات ہوئی کشمیری کمیونٹی کے حوالے سے, تو یو ایس اے میں جو کشمیری کمیونٹی ہے, مجھے پچھلے سال جب جانے کا اتفاق ہوا تو کچھ پروٹیسٹ کے اندر تو میں نے دیکھی, لیکن چونکہ میرا بہت شارٹ ٹائم تھا وہاں پہ تو مجھے اتنے زیادہ اتفاق نہیں ہوئے ملنے کے. آپ کیا کہتی ہیں وہاں کشمیری کمیونٹی کی کیا صورت حال ہے, اور وہ جو یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, چونکہ یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ, تو کس طریقے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مینج کر رہے ہیں, اور خصوصاً ابھی چونکہ کرونا وائرس کا یہ جو ایشو بنا ہوا ہے, اس کے اندر کیا وہاں پہ اس بچے کے حوالے سے کوئی پروٹیسٹ کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک بات ہے یہاں پہ امریکہ میں کشمیری کمیونٹی کی, تو یقین کیجئے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں بہت زیادہ اویئرنیس آئی ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے, صرف کشمیریوں میں ہی نہیں
بلکہ پاکستانیوں میں، اور صرف پاکستانیوں میں نہیں بلکہ امریکیوں میں، ریگارڈلیس کے کلر اور ریس اور ریلیجن. پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے نیو یارک ٹائم میں، واشنگٹن پوسٹ میں اتنے آرٹیکلز کشمیر کے حوالے سے آئے، اتنے سارے امریکن کانگریس مین نے بات کی کشمیر کے حوالے سے، انہوں نے لیٹرز لکھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا، 2 دفعہ انہوں نے کشمیر پہ ثالثی کی پیشکش کی. ابھی جو بائیڈن نے جو خود ابھی صدارتی الیکشن میں حصہ لے رہے، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا ریلیونٹ بیان دیا. تو کشمیری جو کمیونٹی ہے وہ یہاں میں ایکٹیو نظر آتی ہے، اور ان کی ایکٹیویزم کی وجہ سے یہاں کے جو لوگ ہیں، جو کانگریس مین ہیں، انہوں نے بھی مسئلہ کشمیر کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنا شروع کیا ہے. ورنہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ انڈیا اور پاکستان کا کوئی آپس میں اندرونی معاملہ ہے، لیکن اب ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ اندرونی مسئلہ کسی 2 ملکوں کے سرحدی تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ 1.25 کروڑ کشمیریوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ان کے بیسک ہیومن رائٹ، آزادی سے جینے کے حق کا مسئلہ ہے. اور چونکہ امریکہ ہمیشہ سے انسانی حقوق کا ایک علمبردار ملک رہا ہے، تو اس حوالے سے اب یہاں امریکہ میں اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. لیکن میں مشال کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ ہمیں پاکستان میں بہت زیادہ ابھی گنجائش ہے اور کوشش کرنی ہے وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کشمیر کے حوالے سے. انفارچونیٹلی ابھی جب یوم یکجہتی کشمیر تھا، میں اس کی ٹرانسمیشنز دیکھ رہی تھی مختلف چینلز کی، اور 1-2 اینکر پرسن جو ایک ٹائم پہ میرے بڑے فیوریٹ رہے تھے اور اس دن کے بعد سے میں نے ان کی شوز دیکھنے بند کر دیے، وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے قطعاً نہ بلتے. ان کو نہیں پتا تھا کہ کشمیر کی کیا تاریخی اہمیت ہے پاکستان کے لیے، کشمیریوں کی کیا ہسٹری ہے. وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کشمیری کسی طرح سے پاکستانی معیشت پر بوجھ ہیں یا ہماری وجہ سے جنگیں لڑی گئیں. تو ہمیں تو پہلے پاکستان کے جو ایسے لوگ ہیں جو نمایاں جگہوں پہ موجود ہیں انہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہیں بتانا چاہیے کہ کس طرح کشمیر کا وجود پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. اور جب میں یہ بات کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں چونکہ میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو میں اپنے ان بہن بھائیوں کی فیلنگز ہرٹ نہیں کر رہی جو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ کشمیر کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہونا چاہیے. اگر وہ ایسا بھی کرتے ہیں اور ہمیں رائے شماری کے بعد اکثریت اس کی ملتی ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے لیے کشمیر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی جو جغرافیائی اہمیت ہے، پاکستان کی جو تاریخی اور جو مذہبی سب چیزیں ہیں وہ کشمیریوں سے کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو جو ایک یہ مسلسل جدوجہد ہے جو ہم نے گھر کے اندر بھی لڑنی ہے اور ہم نے باہر بھی لڑنی ہے. ہم نے پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح کشمیری اور کشمیر کا وجود اہم اور ناگزیر ہے پاکستان کے لیے. اور جو میرے بھائی ہیں، جو میری بہنیں ہیں جو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ کشمیر کو ایک خود مختار ریاست ہونا چاہیے، میں ان سے بارہا یہ کہتی ہوں کہ آپ اور ہم صرف ہمیں ادھر تک مل کے ساتھ چلنا ہے کہ ہم کشمیریوں کا جو مسلمہ حق خود ارادیت ہے یونائٹڈ نیشن سے وہ لے سکیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی فیصلے کی اکثریت ہوگی ہم اس راضی ہیں کہ ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے. غزالہ بیب صاحبہ، آپ ایک زوم میں ہونے والی کانفرنس میں موجود تھیں جو ہم نے کی تھی جب 9 ماہ لاک ڈاؤن کو پورے ہوئے. تو آپ کو یاد ہوگا اس میں امریکہ سے ایک ہماری پاکستانی بہن تھیں، انہوں نے جو ہے وہ بات کی. انہوں نے جو بات یہ کی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کے 9 ماہ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چونکہ ہمیں موٹیویٹ نہیں کیا جا رہا، میڈیا نہیں بتا رہا، چونکہ وہ وہیں پیدا ہوئی تھیں. تو انہوں نے بجائے یہ ہے کہ جیسے ایک ہم لگا لپٹا ایک بیان دیتے ہیں، ایک تقریر کی واہ واہ کر کے چل جاتے ہیں، انہوں نے سچائی کا مظاہرہ کیا اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. انہوں نے کہا ہمارے بچوں کو نہیں پتا، ہم امریکن کو کیا جا کے بتائیں کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے. کیا واقعی ہم غلطیاں تو ہم سب ساتھ ہم سے بھی ہوئی ہیں کہ ہم نے کشمیر کے ایشو کو ریز نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. اور ابھی ٹرمپ صاحب نے بھی کہا جی کہ یہ تو ہندو مسلم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، انہوں نے ہندو مسلم کہہ کے کشمیر سے جان چھڑا لی. اسی طرح میں ایک اور بات یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو بات آپ نے کی کہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ایجوکیٹ کرنا ایک اور معنی رکھتا ہے. اور جو بندہ ٹی وی اینکر ہے اس کو کشمیر کا پتہ نہ ہو یہ تو، اور پھر وہ اسٹریم چینل پہ ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ کسی اور کی زبان بول رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر
में कौन लोग हैं, हमारे दरमियान कौन लोग हैं, ये भी बड़ा एक अहम इशू है। आपने यहाँ से मैं बताता चलूँ कि 5 अगस्त को 1 साल मुकम्मल हो रहा है इस लॉकडाउन का, और हम सदाए रूस की तरफ से और कश्मीर इंटरनेशनल पे फिर एक मरतबा इस कॉन्फ्रेंस को करेंगे 1 साल होने पर, चूँकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आज तक मुजाहरे नहीं किए जा सकते। तो आपसे भी मुझे मेरी आपको भी दावत होगी, इन्विटेशन होगी, और आपकी वसातत से तमाम उन कश्मीरियों पाकिस्तानी भाइयों को जो कश्मीर के इशू पे बात करना चाहते हैं तो वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। तो इस हवाले से सदाए रूस पे हम अगले 1-2 दिनों में जो डिटेल्स होगी वो शेयर कर देंगे। मशार मलिक साहबा, आप ये बताइए कि इस वक्त अगर आप बात करें पिछली हुकूमत की, तो पिछली हुकूमत ने भी एक ऐसे साहब को कमेटी का, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया कि जिनको कश्मीर के हवाले से ना दिलचस्पी थी, वो सिर्फ अपना स्टेटस एंजॉय करते रहे, प्रोटोकॉल एंजॉय करते रहे। तो आज कश्मीर कमेटी की जो सूरत हाल है वो क्या है आपकी नज़र में? देखिए, मैं पिछले 5 सालों से ये बात कर रही हूँ कि कश्मीर कमेटी तो है ही कश्मीरियों की, और इसको कोई कश्मीरी ही लीड करे जिसकी स्टेक्स हों स्ट्रगल के साथ, या सैक्रिफाइसेस हों, या उनकी रिलेशंस हों, और या अंडरस्टैंडिंग हो कश्मीर के साथ, और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स भी कश्मीरी होने चाहिए या लीगल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट के हवाले से यहाँ भी चैप्टर है, यहाँ भी हुर्रियत के रहनुमाई JKLF के भी हैं, आजाद कश्मीर में भी हैं, इवन विद इन पाकिस्तान भी रहते हैं, बाहर के मुल्कों में भी जो एक्सपर्ट्स हैं कश्मीर के ऊपर, जिस तरह गजाला हैं, जिस तरह रिफत हैं, और भी बहुत से लोग हैं, डॉक्टर गुलाम नबी फायज साहब हैं और जावेद राठौर, और बहुत से लोग हैं दैट आर डूइंग, जफर साहब हैं, नसीम साहब। तो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिटेड आल्सो, जिनके ओपिनियंस लेना चाहिए। और पहले तो खैर अब मैं ये बात कह नहीं सकती बड़े दुख से, क्योंकि कोई 3-4 साल पहले मैं ये भी बात करती थी कि कश्मीर कमेटी शुड बी अंडर जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप, जो यासीन साहब हैं, गिलानी साहब, या जो भी सीनियर लीडरशिप है इसमें, मीरवाइज साहब हैं, वो डायरेक्शन दें, क्योंकि ये बेसिकली ये जो इशू है ये है तो मेनली मेन जो विक्टिम है और जो मालिक है जमीन के, वो तो कश्मीरी हैं। तो उनकी ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन और उनकी गाइडेंस के थ्रू ही ये होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो बच्चे का जो मामला हुआ है, इस मामले को आप अगर ले लें, इस पे भी डायरेक्ट अपील बनती है, यूनाइटेड नेशन के कॉन्स्टिट्यूट करे, कोई कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करे, UN की इंक्वायरी करे इन कस्टोडियल किलिंग की, जो ये वाकया हुआ है, और आज भी एक और शहादत हुई है। एंड ये लॉबी इस पे करने की जरूरत है कि इस तरह लॉबी हो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो प्रोसीजर्स हैं, उनकी कमिटीज हैं, उनके रैपटोर्स हैं। और मैं जब UN सेक्रेटरी जनरल को भी मिली थी, एक तो मैंने यही बात की थी जो मैंने पहले कोट की है कि द सॉल्यूशन लाइज विद द लीडरशिप, जो है उनको टेबल पे आप बुलाएं। अगर आप दूसरी मैंने को कहा था एक नॉमिनेट करें कश्मीर एनवॉय, इट इज हाई टाइम यूनाइटेड नेशंस टू नॉमिनेट। तो ये मेरी सजेशन थी, और अब भी मैं ये कहूंगी कि यूनाइटेड नेशंस के फोरम को आप एंगेज करते रहें, कंटिन्यूसली करें, जो बाहर भी बहन भाई बैठे हो, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, इसके ऊपर ऑनलाइन पिटिशन का दौर है, ऑनलाइन पिटिशन कंटिन्यू करें। कीप ऑन इरिगेशन में वो ड्रॉप इफेक्ट होता है और फ्लड में एक ही दफा आ जाता है, मगर जो स्लो एंड स्टडी अपना कंटिन्यूसली सिस्टमैटिक तरीके में अपनी लॉबिंग कंटिन्यू करते हैं और डिसहार्टन नहीं होते, चाहे कुछ भी हो रहा हो, और यूनिफाइड मैनर में। यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इतिहार की डेथ सेल में वाहिद यासीन साहब को इसलिए रखा गया, किसी और को नहीं रखा गया, और उनको इसलिए सबसे ज्यादा उनपे साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल टॉर्चर इसलिए किया गया क्योंकि उन क्रिटिसिज्म किया जाता था कि एक तो इंडिपेंडेंट कश्मीर है और एक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो आपस में ही यूनाइटेड नहीं है। जब उन्होंने ये यूनिटी की टिल द फाइनल सोल्यूशन, जो गजाला ने बहुत ब्यूटीफुली जो बात की है कि फाइनल तो वो जो मेजॉरिटी जो चाहेगी वही फैसला होना है, और उसके अंदर ये डेमोक्रेटिक राइट है हर इंसान का, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ भी इसको, ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी इसको करता है, जिनीवा कन्वेंशन भी इसको करती है, हमारी रेजोल्यूशंस हैं, ओवर 25 रेजोल्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो ये यूनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिल अचीविंग। तो वही मैं आप लोगों को बाहर भी यही अपील करूंगी, छोटे मोटे डिफरेंसेस घर में भी हो जाते हैं, मगर मेरा भी हमेशा से यही फोकस रहता है
کہ میرا جتنا ٹائم پاکستان میں گزر رہا ہے اس کے اندر میری بہت ممکن، کیونکہ یہ بھی ایک پارٹی ہے، جس طرح کشمیر تو مین پرنسپل پارٹی ہے، انڈیا ایک پارٹی ہے، انڈیا میں بھی ود ان وہاں بھی لابی کرنی چاہیے. وہاں پہ سنکس رہے ہیں پاسٹ کے اندر، یا جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ امن ہی راستہ ہے اس پورے خطے کی پراسپیرٹی کا، کیونکہ جب سے مودی آئے ہیں، RSS آئے، وہ سب ڈر کے دبک گئے ہیں، یا ان کو ہراس کر دیا گیا ہے، یا ان کو سائلنس کر دیا جاتا ہے. تو ان کے اندر بھی ہمیں ضرورت ہے، اور وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کافی یونیورسٹیز کے اندر، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بھی ہر جگہ گرو بھی کر رہا ہے. مگر کیونکہ ہاکس کی حکومت ہے، ایک بہت ہی خطرناک حکومت ہے، تو اس کا اندر بھی ایک یونٹی نہیں آ رہی. تو وہ انڈیا کا نقصان ہے زیادہ، وہاں پہ یونٹی آنا کشمیریوں سے زیادہ ان کا نقصان ہے. بٹ گلوبلی ہمیں کوئی کاکس بھی بنانا چاہیے آف کشمیری ریپرزینٹیوز آل اوور دا ورلڈ، جو کی ممالک. آپ بھی رشیا میں بیٹھے ہیں، میں نے 3 سال پہلے رشیا کے پوٹن کو میں نے لیٹر لکھا تھا، میں نے کینیڈا میں بھی بھیجا تھا. مجھے خیر ان کے ہائی کمشنر سے جواب بھی آیا تھا، کیونکہ میرے بہت سے میں سیمینار جو کنڈکٹ کروا رہی تھی پاکستان کے اندر، میں دیکھتی تھی کہ بہت سے اس کے اندر فارن کنٹریز کے ڈپلومیٹ یا جرنلسٹ بھی آ جاتے ہیں. تو پھر ان میں کچھ رشیا کے تھے، چائنا کے تھے، امریکہ کے لوگ ہوتے تھے، ایک آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر از اے سینسٹیو ایشو. Then I thought کہ I should start sending letters to them on the situation of Kashmir, کیونکہ I think جتنی بھی ممبر اسٹیٹس ہیں جنہوں نے پاس کرائی ہیں ویسے بھی UN کی ریزولوشن، ان میں بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. اور پاکستان کو تو خیر کب سے مطلب اس رجیم کو بھی میں کہہ رہی ہوں، پچھلی کو بھی کہا تھا کہ آپ بھی کشمیر انوائز نامینیٹ کریں، اور کوئی ایک لیگل، کیونکہ میں فارن آفس بھی کافی جاتی ہوں، میں لوگوں سے گورنمنٹ میں اپوزیشن میں بھی ملتی ہوں، میرا یہی کام ہے جو میں سمجھ لائف کا ایک ہی گول ہے کہ جتنی زیادہ میں کوشش کر سکتی ہوں کہ اپنے ہسبینڈ کی ریلیز، ان کی زندگی کو بچانے کے لیے جو ایک ہر عورت کا ایک فرض ہے اس کے اوپر. اور دوسرا کہ میں نے جس کاز کی وجہ سے ان سے شادی کی تھی، ان کی اسٹرگل کی وجہ سے، آئی واز امپریسڈ بائی ہز بریوری. اور میں نے سارا بچپن کشمیر فنڈ کے لیے ہم لوگ پیسے اکٹھے کرتے تھے، میری والدہ کی فیملی بھی، ان کی ریلیشنز ہے سری نگر کے اندر، ہمارے اندر شروع سے یہ جذبہ تھا. اور پھر اللہ نے موقع دیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر جو بھی انسان، چاہے وہ کشمیری ہو یا نہ ہو، کسی بھی ملک کا، افریقہ کا ہو، سوڈان کہیں کا بھی ہو، آئی تھنک یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. ایک تو اپنے کانشنس کے لیے کہ ہیومینٹی کے لیے ہم لوگ اٹھے ہیں، ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، بلکہ اس سے اوپر گلوبل پیس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 3rd ورلڈ وار ہونی ہے تو اسی خطے میں ہونی ہے، اور کشمیر پر ہی خدا نخواستہ، اور یہ بہت ہی اس کے ٹیریفائنگ افیکٹ ہوں گے. تو everybody should become a responsible global citizen. اور the key to اس مسئلے کو حل کرنے میں ہم لوگوں نے جتنا بھی ہم میکسیمم کر سکتے ہیں، we should not get disheartened, we should keep it going. That's my message. اچھا، آپ تینوں خواتین کے لیے ایک ایک میسج ہے مختلف لوگوں کا، وہ میں آپ سب تک پہنچاؤں گا. اس کے بعد میرا آپ سے سوال ہوگا لداخ کے حوالے سے، جو بھارت اور چین کا جو کنفلکٹ ہے اس کے اندر. محمد احسان صاحب ہیں سنٹ پیٹر برگ، جہاں پہ ایک سٹی ہے، اور وہ ہماری ٹیم کا ایسا بھی ہیں. انہوں نے اسپیشل آج کال کر کے مشال ملک صاحبہ آپ کے لیے سلام بھی ان میں کہا دینے کا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اسٹرگل کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں، جیسے آپ ہر فورم پہ کشمیر کا ایشو جو ریز کرتی ہیں. اسی طرح طارق عزیز صاحب سعودی عرب سے، انہوں نے رفت وانی صاحبہ کے لیے کہا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ہر فورم پہ کشمیر کی جو بات کرتی ہیں اور جس طریقے سے آپ جو جڑتی ہیں، وہ اس پہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ارتضیٰ علی شاہ ٹیاں بالا سے، انہوں نے آپ کو سلام دیا ہے غزالہ بھی صاحبہ کو، اور آپ کی کتاب سلوکتے چنار کی انہوں نے تعریف کی ہے. تو ویسے تو ہمارے پاس بہت سارے کمنٹس ہیں، ہمیں اپنے ٹائم میں رہنا ہوتا ہے اور مہمانوں کے ٹائم کا بھی خیال ہوتا ہے، تو وہ سارے نہیں پڑھے جا سکتے. لیکن یہ وہ کمنٹس ہیں جو لوگوں نے پروگرام سے پہلے کال کر کے دیے ہیں، تو یہ ایک امانت میں نے آپ تک پہنچانی تھی. میرا مشال ملک صاحبہ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ یہ چین اور انڈیا کا جو صورت حال ابھی بنی ہے پورے میڈیا میں، یہاں پہ رشین میڈیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، ان نے میرا ذاتی بھی 2-3 اخباروں نے انٹرویو کیا ہے، اور اس حوالے سے پورے ورلڈ وائڈ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، چونکہ یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں جو، اور پھر یہ کہ ایٹمی طاقتیں ہیں پاکستان سمیت. تو یہ عالمی میڈیا اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. تو کیا اس صورت حال میں ہم اس کشمیر کا جو ایشو ہے، کیا ہمارے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو، یہ بہترین وقت ہے ریز کرنے کا
کہ ہم 3 بڑی ایٹمی طاقتوں کے درمیان صلح کا جو راستہ ہے وہ کشمیر ہے، وہ کشمیر سے گزرتا ہے. تو اس حوالے سے کیا میسج آپ دینا چاہیں گی؟ کیسے ہم بہتر طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں؟ مشال ملک صاحب، سب سے پہلے آپ سے. دیکھیے، سب سے پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک اللہ کی عدالت ہے. جب ظلم اس حد تک گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کا کوئی معجزہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ کشمیری قوم نہ جھکی ہے نہ ہاری ہے، اور مسلسل قربانیاں اور لاشیں جو ہیں، کشمیریوں کا خون ہر جگہ ہے. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہر روز ایک دن ہونا، آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن کی ایک جھلک ہی دیکھی ہے، اور ساری دنیا میں ایک ڈپریشن پھیل گیا ہے، سوسائڈ بڑھ گئی ہے، کیا کچھ نہیں لوگوں کے اندر، اکانومیز کریش کر گئی ہیں. ابھی صرف فیو منتھس ہی ہوئے، تو یہ لاک ڈاؤن تو آپ کے بچانے کے لیے آپ کی حکومتوں نے گلوبلی کیا ہے، مگر کشمیریوں پہ ایک ہی ٹائم پہ لاک ڈاؤن چلتا ہے، کرفیو بھی چل رہا ہوتا ہے، سیج بھی چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اپنی پڑھائیاں کرنی ہے، شادیاں کرنی ہے، انہوں نے زندگی گزارنی ہے، کھانا پکانا ہے، کھانے کی شارٹیج ہے، دودھ نہیں ہے، دوائیوں کی شارٹیج ہے، یا جعلی دوائیاں یا ویکسینز ہیں. اور اس حالات میں جب بچہ غلطی سے باہر کھیلنے کو چلا جاتا ہے تو اس کو پوائنٹ بلینک مار دیا جاتا ہے. ہمارے گھر کے باہر یاسین کا کزن تھا، اس نے کیرم بورڈ کھیلنے کے غلطی سے نکل گیا، اس کو مار دیا گیا. اس طرح ہر گھر کی کہانی ہے. وہاں پہ تو یہ بھی 90s کا ایک واقعہ جو اتنا ہانٹ کرتا ہے کہ جس طرح یہ ایک بچے کا، اس طرح کتنے ریپ کیسز ہیں. کیا کہ وہ دلہن تھی، وہ اس کی ڈولی جا رہی تھی، اور کس طرح اس کو اس کی خالہ کو ریپ کر دیا گیا، اور وہاں پہ اس کے جو بھائی تھے، جو بزرگ تھے، ان کو جس طریقے سے مار دیا گیا. تو یہ ایسی ہارریفک سٹوریز ہیں. تو ایک اللہ کا قانون ہے، اور اب اللہ دکھا رہا ہے دنیا کو. ایک جھلک آئی ہے، ہماری اکانومی ٹریلینز میں کریش کرتی ہے کشمیر کی. کتنی ڈیکیڈ سے کیا پوٹینشل تھی، ہیون آن ارتھ ایسے ہی نہیں بنا ہوا تھا. اور سلک روٹ بھی اسی سے گزرتا ہے، وہ جو اب سی پیک بن گیا ہے، جو گلوبل ٹریڈ کی ایک بہت بڑی ایک منڈی بنے گی، وہ بھی کشمیر کے تھرو ہی ہے، گلگت بلتستان. تو اس میں پارٹیز بڑھ گئی ہیں. پہلے بھی چائنا نے ایک حصہ جو ایکسائی چین کا ہے وہ انہوں نے پاس ہے، اور اب آگے معاملہ لداخ کا یہ سب بڑھ گیا ہے. یہ اب گلوبل پاورز اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہو گیا ہے. چائنا جو کے بعد ویٹو پاور بھی ہے، اور رشیا کا بھی آپ دیکھ لیں، ان کی بھی میڈیا میں آج تک پہلے کبھی کشمیر آتا نہیں تھا. سلولی اینڈ گریجولی ان کے اندر بھی یہ بہت بڑی ایک ریمارکیبل امپروومنٹ آئی ہے. امریکہ میں تو بولا جاتا تھا، آرٹیکلز بھی آتے تھے اوپنلی بہت سا شروع سے، مگر یہ رشیا میں بھی آنا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ رشیا اور امریکہ کے آپس میں کیا، بٹ میں کشمیر کاز کو فوکس کر رہی ہوں کہ پرماننٹ 5 UK کے اندر بھی برٹش پارلیمنٹ کی رپورٹ ہے. بٹ اب ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جن ممالک کے ساتھ، یہ میری سجیشن ہے کہ جہاں جہاں ہندوستان ڈیفنس کا ٹریڈ کر رہا ہے، غزالہ آپ بھی اور رفت آپ بھی اس کو اپنے سرکلز میں ضرور ہائی لائٹ کریں کہ جہاں سے وہ ڈیفنس کے سسٹم خریدتے ہیں وہاں پہ ہم لابینگ کریں. جہاں ہماری کمزور ہے، ہمیں ماننا ہے وہ چیزیں ہماری کمزور ہے. یہ انلیگل ہے ویپنز لینا، جو وہ انڈیا اپنی سوورینٹی کا بہانہ ویپن خریدتا ہے، مگر وہ یوز تو کشمیریوں میں کرتا ہے. ان کا ٹرائل تو سارا کشمیریوں پہ ہی ٹیسٹ ہوتی ہے، انہی کے اوپر ہنٹنگ ہوتی ہے. یہ تو ایک کھیل ہے نا کشمیریوں کے اوپر، چاہے پیلٹ سے، فاسفورس شیل سے، شوٹر گنز وٹ ایور دے یوز، چاہے ریپ ہے، ٹارچر ہے، آل از یوزڈ ویپنز آف وار. یہ بین کرایا جائے. ایک یہ اس کام پہ ہمیں ڈی ویپنائزیشن پہ بھی سر جوڑ کے لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے ہمیں اس کے اوپر بھی پٹیشن دائر کرنی پڑیں گی کہ اس کو پہلے ڈی ویپنائز اور ڈی ملٹرائز تو پہلے اس کو ہم کرائیں نا. اور اسی کی وجہ سے سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں. اور اس کے ساتھ پیرالل UN کے اندر بھی نیڈ ٹو گیٹ ایکٹیو ابزرور اسٹیٹس ملنے کے لیے ہم لوگوں کو ٹرائی کرنا چاہیے. اور کتنی اٹراسٹیز چاہیے ہم لوگوں کو. So we have a lot of data. I keep meeting a lot of international lawyers through the phone. گھر پہ بھی ایک دو دفعہ تشریف لائے تھے. پیلسٹینین لا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ امریکہ میں سیٹل ہیں, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کشمیریوں کو زیادہ ہونا پڑے گا ریکارڈ کلیکشن کے اندر, جس طرح خرم پرویز کے پاس ہے, جس طرح رفت نے کہا ہے, میں نے ویڈیو بنائی ہے 25 منٹس کی. یہ چیزیں ہیں, ڈاکیومنٹیشن ہے. جس طرح غزالہ نے پٹیشن دائر کی ہے, پوری دنیا میں وہ ایک نیوز تھی مودی کے بارے میں کہ اریسٹ وارنٹ ایشو ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو کہ اور بھی زیادہ ڈی فیم کریں گے انڈیا کا ٹرو فیس. وی نیڈ ٹو ڈی فیم دیم, وی نیڈ ٹو ڈی لیجٹمائز دیم. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے, وی شوڈ ناٹ فرگیٹ دس, جو ہمارے رائٹس ہیں, کہ یہ صرف مورل ڈیوٹی نہیں ہے
पाकिस्तान की या यूनाइटेड नेशंस की या कश्मीरियों के लिए ये सॉल्व हो मसला, या इंडिया के लिए ये एक लीगल क्वेश्चन है, और जितने मेंबर्स ने वोट किया और वीटो किया उन पे भी लीगल ऑब्लिगेशन है कि इस मसले को हल किया जाए. So we need to keep waking that up. Thank you. रिफत वानी साहिबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ. उससे पहले दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा. एक तो ये है कि जो आपने बात की रशिया की, मैं खुद इसका विटनेस हूँ कि 2007 में 2007 में यहाँ पे पाकिस्तानी सफीर थे खालिद खटक साहब. उन्होंने 5 फरवरी को रशियन स्कॉलर्स और मीडिया के लोगों को एक राउंड टेबल पे दावत दी कश्मीर के हवाले से. तो मैंने वहाँ पे सिर्फ चंद 3 या 4 पाकिस्तानी थे जो कॉन्सुलेट से थे, और मैं वाहिद वो आदमी था जो सिविल सोसाइटी से गया था. चूँकि मैं वाहिद कश्मीरी था, मॉस्को में हूँ, तो उस वजह से मुझे इनवाइट किया गया था. तो जब वहाँ पे कश्मीर का उन्होंने मुकदमा पेश किया, कश्मीर पे बात की, तो रशियन मीडिया के नुमाइंदे, रशियन स्कॉलर्स, दानिशवर, वो उनसे लड़ने के लिए तैयार थे कि ये तो आपने कब्जा किया हुआ है, ये कश्मीर तो इंडिया का है. तो आज ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये कुछ कोशिशें ऐसी हुई हैं. वो कोशिश जो यहाँ के सफारती काम ने की है, वो कोशिश जो हम कर रहे हैं, और उस वजह से आज लोग कश्मीर के मसले को समझते हैं. पिछले दिनों यहाँ पे जो हमारे नए सफीर साहब आए, शफकत अली खान साहब, उनका एक डिटेल इंटरव्यू हमने ट्रांसलेट करवा के मैंने उनका इंटरव्यू किया था अपने पाकिस्तानी चैनल के लिए, लेकिन मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ के रशियन मीडिया में भी उसको दिया. तो उस वजह से ये अब रशियन मीडिया में कश्मीर का जिक्र होता है और बड़े अच्छे तौर पे होता है. इसी तरह ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक बुकलेट है जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इसको किया था. इसमें 48 की जो करारदाद है उसका जिक्र है. तो इसको भी हम रशियन में, मैंने उसको ट्रांसलेट करा के हम रशियन के मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे दे रहे हैं कि जहाँ पे वो लोग समझ सकें कि कश्मीर का इशू है क्या. तो इसके अंदर कोई वो नहीं है, ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन की वो करारदादें हैं कि जिनके ऊपर कश्मीर का फैसला होने का वादा किया गया था. तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात आपने की कि हमें सारी बातों का जो निचोड़ है वो यही है कि हमें इकट्ठे होकर इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ आगे बढ़ना है. रिफत वानी साहिबा, आप इस वाले से क्या कहेंगी जो लद्दाख में हुआ है? देखें, लद्दाख का अगर आप देखें, जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका अगर आप बयान सुने तो वो कहते हैं कि हमने इंडिया को बार बार मौका दिया है, हर बार मौका दिया है. वो इनकी जो बहुत सारी इनके जो वुहान कॉन्फ्रेंस थी, फिर उसके बाद चेन्नई कॉन्फ्रेंस थी, उसके अलावा इनके बहुत सारे और जो है एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसमें हमेशा इंडिया ने बेट्रे किया है. ये बेट्रेल की जो हिस्ट्री है ना, ये इंडिया की, ये बहुत पुरानी चली आ रही है. अभी आप देखें, पहले तो मैं बात करूंगी क्योंकि बहुत देर के बाद मुझे मौका मिला. मैं यासीन साहब की मैंने 2-3 पॉइंट लिखे थे, मैं वहां से शुरू करती हूँ. अभी यहाँ पे क्योंकि मेरे पेज पे भी लाइव चल रहा है, तो उस पे कुछ इंडियंस जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि ये दहशत गर्द हैं, और यासीन साहब के बारे में वो कह रहे हैं कि वो दहशत गर्द है. वो दहशत गर्द नहीं है. उन्होंने एक इनजस्टिस के खिलाफ जो है उन्होंने गन उठाई थी, और फिर जब वो टेबल पर आए, उनको टेबल पे लाने के लिए ये सब कुछ किया गया था, गन उठाई गई थी. जब टेबल पे लाए तो फिर उन्होंने फिर यासीन साहब को बेट्रे किया. ठीक है, उन्होंने फिर उनके पीछे वो सारे वो केसेस, फेक केसेस और वो सारी चीजें वो खोली, उनको आज फिर जेल में डाल दिया. तो ये बिट्रेल का सिर्फ कश्मीरियों के साथ नहीं हुआ है, ये इन्होंने चाइना के साथ भी किया. तो चाइना का ये कहना है कि जब हम इनके साथ हमने हमारा जो वुहान एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हम एक दूसरे के ऊपर फोर्स यूज नहीं करेंगे. भाई आप अपने उसमें रहोगे, टेरिटरी में रहोगे, हम अपने जो हमारे पास इलाका है हम उसमें रहेंगे. लेकिन इन्होंने क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, तो इन्होंने बिल्कुल किसी से कंसल्ट किए बिना यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन है उनको जो है पसे पुष्ट रखते हुए इन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया. उसके बाद जो है इंडो पैसिफिक सी पर ये अमेरिका को लेकर आ रहे हैं, हमारा सिल्क रूट जो है उसको खतरे में डाल रहे हैं. जो चाइना है वो अपने जो अपने उसके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अपनी सोवरेनिटी का उसका मसला है, तो वो उसको सिक्योर कर रहा है, सेव कर रहा है. तो इसमें बिट्रेल का जो आ रहा है वो इंडिया की तरफ से आ रहा है.
اور اب انڈیا جب امریکہ کو بیچ میں لے کر آ رہا ہے, اس نے آسٹریلیا کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں چنئی ایئرپورٹ کا, اور جو سری نگر ایئرپورٹ ہے اس کا ایگریمنٹ اس نے کیا ہے, تو وہ چائنا اور تھریٹ فیل کر رہا ہے اس سے. اور اس کے بعد چائنا کا اس کو جو بہتر لگ رہا ہے وہ اپنے جو ایریا ہے یا اپنی جو باؤنڈریز ہیں اس کو سیکیور کرنے کے لیے, اپنا جو سی پیک ہے اس کو جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے وہ اپنا دوسرا راستہ سیکیور کر رہا ہے کہ اگر یہ اس سائڈ سے انڈو پیسفک سی پہ اگر یہ امریکہ کو لے کر آ رہا ہے تو میرے پاس دوسرا روٹ ہو. تو وہ اپنے میز لے رہا ہے, اور اس کے اوپر ان کا کلیئر ایک سٹانس ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. انڈیا کو آرٹیکل 370 ریسٹور کرنا ہوگا, ان کی کلیئر جو ہے کٹ وہ ہے جو ڈیمانڈز ہیں, اور انہوں نے جو ہے یہ ڈیمانڈ بھی رکھی ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے فنگر 4 تک ہمارا ہے, 1 2 3 اس پہ ہم نہیں آئیں گے, لیکن فنگر 4 پہ ابھی ان کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے. رشیا کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, رشیا اس ٹائم بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ رشیا اس ٹائم اس کے جو وہ بیسٹ فرینڈ ہے چائنا کا, اس کا انٹرسٹ ہے سی پیک میں, وہ اس کا پارٹنر بھی ہے چائنا اور پاکستان کے ساتھ. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انڈیا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات برے نہیں ہیں, اچھے ہیں. اگر مسئلہ کشمیر ان فیوچر کہیں پہ ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے, ٹیبل پہ لایا جا سکتا ہے اس میٹر کو, تو وہ رشیا ہی ہو سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اب اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہمارا رول یہ ہونا چاہیے کہ ہم رشیا میں کس طرح سے اپنا, جیسے پاکستان کہتا ہے کہ میری شاہراہ ہے, پاکستان نے جو رول ابھی تک پلے نہیں کیا, بہت جگہ پہ ان کو جو ہے جو جس طرح سے ان کو مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا وہ اس میں سیریس نظر نہیں آئے. ان کی اپنی مجبوریاں تھی, کیا تھی, وہ ابھی ان کو پس ڈال کے جو پاس میں ہو چکا ہے وہ نہیں بدل سکتا. فیوچر کو بیٹر کرنا, رشیا کے ساتھ اپنے جو ہے تعلقات, اور اس پہ کشمیر کے اوپر جو ہے یہ جو ڈسپیوٹ ہے اس کو جو ہے پولیٹیکلی اور جو ڈپلومیٹک سطح پر جو ہے نا اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ اس کو جو ہے ان کا ٹرسٹ گین کرنے کی ضرورت ہے. تو ٹیبل پہ اگر آ سکتا ہے کہیں پر یہ ڈسپیوٹ, تو وہ اس ٹائم مجھے یونائٹڈ نیشن نہیں, وہ مجھے رشیا لگ رہا ہے. یہ 4 ممالک بیٹھ کے اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کر سکتی ہیں, کیونکہ اس میں 4 جو ہے نیوکلیئر پاورز اس ٹائم جو ہے انوالو ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ ہم کشمیری کمیونٹی جو اس ڈسپیوٹ کا پہلا جو ہمارا رائٹ ہے, ہم لوگوں کو اپنی پہلے خود کو بھی اپنی صفوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو بھی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں پورے یورپ میں اور یہاں پہ, ان کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کو اپنے سفارتکاری جو ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے ٹورڈز رشیا, چائنا, اینڈ اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اس میں آپ اگر جو ہے مسئلہ کشمیر کو آپ, کیونکہ ان کے جو چائنا کا کلیئر سٹانس ہے کہ یہ ہمارا صرف انڈیا کے ساتھ 2000 کلومیٹر کی جو ہے نا باؤنڈری ہے, 3000 کلومیٹر کی, باقی 1000 ہمارا پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے ساتھ ہے. ہم وہ اس کو نہیں مانتے ہیں ہندوستان کا حصہ. تو یہ ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ایک ویٹو پاور کنٹری, نیوکلیئر کنٹری, وہ اس کا مانتا ہی نہیں ہے حصہ ہندوستان کا. تو ہم نے جتنے بھی پلس پوائنٹ جو ہمارے حق میں جاتے ہیں اس کو کیش کرنا ہے. کیش کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ابھی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تمام لوگوں کو. غزالہ حبیب صاحبہ, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمارا پروگرام کا وقت بڑا جلدی سے ختم ہوا ہے. آپ تمام مہمانوں کو بہت ہی, آپ کی جو بات چیت تھی اس میں وقت گزرنے کا بالکل پتہ نہیں چلا, اور خاص کر یہ جو درد بھرا ہمارا آج یہ موضوع ہے, اس کے اوپر تو ویسے بھی بات کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کہاں سے شروع کرے اور کہاں سے ختم کرے. آپ کیا کہنا چاہیں گی لداخ کے حوالے سے بھی, اور جو بات رفت بانی صاحبہ نے ابھی کی ہے رشیا کے کردار کے حوالے سے کشمیر کے نقطہ نظر پہ, کیا آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں, جہاں تک لداخ کا بھی جو واقعہ پیش آیا بحیثیت کشمیری, مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ وہ انڈین فورسز جو تمام دنیا سے خریدے گئے ہتھیار ان نہتے کشمیریوں پہ استعمال کرتی تھی, جن کے پاس جواب میں سوائے پتھر پھینکنے کے کوئی اور ہتھیار نہیں ہے, کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. اس انڈین آرمی کو چائنیز آرمی نے ککیں بھی ماری,
مکے بھی مارے, ہر طرح سے بے عزت کر کے اس علاقے سے بھی نکال لیا, ٹھیک ہے. لیکن بحیثیت کشمیری مجھے اس بات پہ بھی تشویش ہے کہ لداخ کشمیر کا حصہ ہے. اب ہم انڈیا سے تو لداخ لے نہیں سکے, ہمیں چائنا سے واپس لداخ لے کے کون دے گا؟ ہماری تمام حریت قیادت جیلوں میں بند ہے, ہمارے لیے آواز اٹھانے والا کشمیر کے اندر کوئی نہیں ہے. یاسین ملک کی بات کی, مشال ہمارے پاس ایک رول ماڈل کے طور پہ موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بحیثیت ایک کشمیری لیڈر کی ایک ایسی بیوی کے طور پہ جو زندگی وہ گزار رہی ہیں جس میں بہت سارے نفسیاتی چیلنجز ہوتے ہیں. ان کی بیٹی نارمل بچوں کی طرح اسکول نہیں جا سکتی, باپ کی محبت شفقت انجوائے نہیں کر سکتی. تو یہ مسائل جو ہیں وہ تمام کشمیریوں کو درپیش ہیں. یاسین ملک ہیں, شبیر شاہ ہیں, آسیہ اندرابی ہیں, اور تو اور جو مختلف بھارتی حکومتوں کی محبوبہ مفتی رہی ہیں وہ بھی جیل میں بند ہیں. عبداللہ فیملی بھی نظر بند ہے, میر وائز عمر فاروق نظر بند ہیں, گیلانی صاحب اتنی پیرانہ سالی, اتنی بزرگی اور ضعیفی کے عالم میں گھر میں نظر بند ہیں. تو اس عالم میں جو بھی انڈیا کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے بحیثیت کشمیری, ہم اس پہ بہت خوشی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی آزادی اور اپنی جدوجہد کا منطقی انجام کیسے حاصل کرنا ہے. جو مشال بات کر رہی تھی کہ ہماری جو کشمیریوں کی نمائندگی ہے وہ ہونی چاہیے کشمیر کمیٹی میں زیادہ. میں نے مختلف فورمز پہ آواز اٹھاتی رہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, کشمیر کمیٹی کا چیئرمین پاکستان کی پارلیمنٹ کا ممبر ہی ہونا چاہیے. تو یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو قدرت کی طرف سے آیا ہو یا قرآن میں ہو یا اٹل ہو. آپ نے یہ قانون بنایا, آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی کشمیری کو کشمیر کمیٹی کی نمائندگی دیں, آپ اس کشمیر کمیٹی میں 99.9% کشمیریوں کی نمائندگی دیں. ابھی پچھلی گورنمنٹ میں یہ منصوبہ بنا تھا کہ جی سفارتکاری کے لیے پارلیمنٹیرینز بھیجے جائیں مختلف ممالک میں, اور انتہائی شرمناک بات ہے کہ آپ تو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, ان پارلیمنٹیرینز کے مختلف انٹرویوز تھے واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ کہ جنہیں کشمیر کی تاریخ کی اور مسئلہ کشمیر کی الف بے معلوم نہیں تھی. انہیں صرف سیاسی طور پہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, پریویلیج کرنے کے لیے, مختلف ملکوں میں سیر و تفریح کے لیے بھیجا جا رہا تھا. آپ اللہ کا خوف کریں, اگر آپ کی بہن کو, آپ کی بیٹی کو جس طرح انڈین آرمی سڑکوں پہ کشمیری خواتین کو گھسیٹ رہی ہوتی ہے گھسیٹا جائے, آپ کو کیسا لگے گا؟ ہمارے تو بچے کے اگر ذرا سی خراش آ جائے ہم تڑپ اٹھتے ہیں. ان بچوں کا آپ سوچیں کہ جن کی آنکھیں ہیں جو پوری زندگی کے لیے صرف آزادی کے خواب دیکھنے کی پاداش میں چھین لی گئی. آپ اللہ کا خوف کریں اور انسانیت اپنے اندر پیدا کریں, اور جو ذمہ داریاں کشمیر کے حوالے سے آپ کو دی گئی ہیں, اور جو آزاد کشمیر کی موجودہ گورنمنٹ ہے ان کی ترجیحات آج کل سڑکیں بنانا ہے, ان کی ترجیحات اسکول لینا ہے, ان کی ترجیحات ہسپتالوں کو مزید بہتر کرنا ہے. آپ آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. آپ نے پہلے ان کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانی ہے جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, جو اپنی عصمتیں قربان کر رہے ہیں. ابھی اگست میں سال ہو جائے گا, میں امریکہ میں ہوں. اگر 4 دن میرا بچہ بغیر ایکسکیوز کے اسکول نہ جائے تو مجھے یہاں سے کورٹ میں وہ آرڈر کرتے ہیں کہ آپ آگے بتائیں کہ آپ کا بچہ اسکول کیوں نہیں گیا. اور کشمیر کے بچے سال سے گھر میں بیٹھے, وہ جس طرح مشال نے بات کی, کل ایک ٹی وی شو میں رفت سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح انہوں نے اپنے کزن کا بھیجا اپنی ہاتھوں سے اٹھایا. تو آپ تصور کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں یہ قیامت گزر جائے تو کیا آپ ایسے ہی سکون سے بیٹھے رہیں گے؟ آپ کشمیر کے نام پہ تفریحی دورے کرتے رہیں گے؟ آپ اپنی سیٹیں پکی کرنے کے لیے, اپنی سیاست چمکانے کے لیے آج آزاد کشمیر میں لیڈر کیا کر رہے ہیں کہ وہ ابھی جو موجودہ الیکشنز آ رہے ہیں اس کی کمپین کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے. آپ آزاد کشمیر کی حکومت کو پریشرائز کریں کہ وہ یہ حکومت صرف کشمیر کا بیس کیمپ کے طور پہ استعمال ہو. جو سیاسی عہدے, یہ سیاسی تقرریاں اور یہ جو میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں وہاں یہ آپ نہ کریں. آپ ٹھیک ہے کہ ایک انتظام چلانے کے لیے کسی حکومت کا, کسی اسٹیٹ کا ایک پالیسیز ہوتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو اصل روح ہے اس موجودہ حکومت کی کشمیر کی آپ وہ بھول جائیں کہ ہم نے کام اس کشمیر کی ان بہنوں کو, ان بیٹیوں کو, ان بچوں کو, ان جوانوں کو جو کشمیر پہ آزادی کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں, ان کو بھارتی تسلط سے نجات دلانی ہے. اور اس کے بعد آپ یہ تمام عیاشیاں کریں, آپ حکومت میں رہیں, حکومتی عہدے بانٹیں. اور جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر عمران خان بارہا یہ کہتے ہیں اور ہم ان کا بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سفیر ہیں, لیکن
انہیں اپنی جو گورنمنٹ میں لوگ موجود ہیں جو اسپیشلی انہوں نے کشمیر کے حوالے سے نامینیٹ کیے، ان کو بھی بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں وہ گائیڈ لائنز دینے کی ضرورت ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں آپ ایکٹیو کشمیریوں کو لے کے آئیں، آپ مشال کو لے کے آئیں، آپ اور جو کشمیری لوگ ہیں جو پوری دنیا میں بولتے ہیں آپ ان کو لے کے آئیں اور آپ انہیں ذمہ داریاں دیں کہ وہ جا کے ایک ایک سفارت خانے کا دروازہ کھٹکھٹائیں. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ رشیا میں کس طرح سے چینج آیا اور اب انہیں آپ کی بات سمجھ میں آنے لگی ہے، اسی طرح امریکہ میں ابھی گزشتہ جو کچھ مہینے اس میں کافی چینج آیا، کیونکہ کوئی انڈیا کو کھونا نہیں چاہتا ایک بڑی تجارتی منڈی کے طور پہ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے تجارتی مال کو کشمیریوں کی لاشوں پر ترجیح نہیں دے سکتے. ہم کشمیری جیتے جاگتے انسان ہیں اور ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن اب ہمیں بھی چاہیے کہ ایک انٹرنیشنلی اگر اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ وہاں جو آزاد کشمیر ہے وہاں پہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، یا پاکستان کی کیونکہ اپنے اندرونی بہت سارے مسائل درپیش ہیں، پاکستانی گورنمنٹ کو وہ اس طرح سے ٹیک اپ نہیں کر پا رہی، تو ہم لوگ بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہم ایک اپنی ایک ایسی چین بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں بانٹ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم ہر وہ دروازہ کھٹکھٹائیں جو ہمارے کشمیر میں جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں بیٹھے بہنوں کو ہمارے بھائیوں کو ریلیف دے اور ہم اپنا حق خود ارادیت جو یونائٹڈ نیشن سے منظور شدہ ہے اس کو حاصل کریں. اور میں نے کل بھی ایک پروگرام میں تجویز پیش کی تھی کہ اس کے لیے ریفرینڈم ایک ایسا آزاد اور بہتر راستہ ہے جس کے لیے ہمیں مل کے جدوجہد کرنی چاہیے. یہاں ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا غزالہ حبیب صاحبہ، جو بات آپ نے کی آزاد کشمیر کے الیکشن کی بصیت کشمیری، مجھے بڑی شدید جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو ایشو ہے، خاص کر جو جیسا کہ میں نے کہا کہ اگست میں 1 سال ہونے والا ہے جو ترمیم انڈیا نے جو اپنا اس کو آئین چینج کیا ہے، مجھے جو تشویش ہے وہ بہت زیادہ اپنے آزاد کشمیر کے لیڈروں سے ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے لیڈر آج یہ جو بچے کا ایشو ہے آزاد کشمیر کے اندر وہ رد عمل ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ آج وہاں کے لیڈر آج یہ الیکشن میں پڑ گئے کہ وہ حلقہ میرا، اس حلقے سے میں نے الیکشن لڑنا ہے، اس حلقے سے میں 2 حلقے سے ٹکٹ لینا ہے، میں نے الیکشن لڑنا ہے. تو یہ الیکشن کا ماحول آج سے شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے الیکشن ہوتا ہے، پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور یہ مسئلہ کشمیر پستی میں چلا جائے گا، یہ بہت پیچھے چلا جائے گا، چونکہ ہمارے بیس کیمپ میں ابھی کشمیر کو بھول کے لوگ تخت مظفر آباد کے لیے وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. یہاں میں ایک اور چیز کا بھی اگر میں دوران پروگرام، چونکہ ابھی وقت بالکل آخر میں ہے، میں دکھا سکا کہ یہاں پر کرینیا ایک علاقہ ہے رشیا کے اندر. تو یہ رشیا کا علاقہ تھا جو سوویت یونین کے وقت یوکرین نے لے لیا. پھر اس علاقے پر ابھی یوکرین کے جب حالات خراب ہوئے تو ریفرینڈم کروایا گیا. میں نے 5 فروری کو پاکستانی سفارت خانے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں کرینیا کی طرف ریفرینڈم کرنے دیجیے، کشمیر کیا بنے گا یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے. تو وہاں آج میں نے یہاں کا جو میڈیا ہے، میں نے جو انٹرویو کی بات کی تھی اس کے اندر میں نے یہی بات کی کہ ہمیں ریفرینڈم کروانے دیجیے، کرینیا کے طرز پہ ہمیں ریفرینڈم چاہیے، ہم اپنا فیصلہ کر سکیں. تو انہوں نے جو اس کی آپ سرخی لگائی، وہ سرخی بھی یہی لگائی گئی کہ کشمیری کرینیا کے طرز پہ ریفرینڈم کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہی مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ ان کا خواب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رشیا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ ریفرینڈم ہوا ہے اور ایک ایسے علاقے کا جو متنازع تھا اور انہوں نے ریفرینڈم کروا کے ان لوگوں نے رشیا کے حق میں ووٹ دیے اور وہ رشیا میں ضم ہوا. تو اسی طرح کشمیریوں کا مسئلہ آج کے دور میں رشیا سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ سب سے آخری سوال ہے، یہ ہماری ٹیم ممبر ہے امریکہ سے رابعہ غوری صاحبہ، یہ پوچھتی ہے کہ ہم سب کو کس طرح ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتے ہیں. مشاط طلب صاحبہ. دیکھیں ہمارے یاسین صاحب نے تو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنا لی تھی، اور چاہے ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے تھے مگر سب ایک بینر کے تلے اکٹھے ہو گئے تھے، اور اسی یونٹی کو ہمیں فالو کرنا ہے. بائی فورس تو کسی کو کوئی جوائن نہیں کرا سکتا، مگر یہ کاز ایسی ہے کہ اس وقت ہمیں ہمارا سب کا فوکس ہونا چاہیے، چاہے آزاد کشمیر میں چاہے اوورسیز کشمیری ہیں،
जहाँ कहीं भी हैं, जो उनमें प्रोमिनेंट लोग हैं जिनकी वाकई में क्रेडेंशियल्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं फॉर अ पीसफुल सोल्यूशन एंड टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू, उन सबको लेके जो भी सीनियर्स हैं स्पेशली, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो सीनियर लोग हैं जिनकी हमसे ज्यादा कुर्बानियां और हम सीख भी सकते हैं उनसे, और जो यंगस्टर्स हैं हम लोगों को थोड़ा पीछे रह के उनको आगे लीड देनी चाहिए और फिर अपने ओपिनियन भी देने चाहिए एज जो कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है या जो कंट्रीब्यूशन, और यूनिटी में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और मैं पाकिस्तान में भी जहाँ कहीं भी आई हैव बीन कवरिंग हंड्रेड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कल भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी मेरी यूनिवर्सिटीज के अंदर लेक्चर्स हैं थ्रू द नेट। तो ये चाहे बेशक कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, हमें फोकस करना चाहिए। और एक विमेन कॉकस व्हाट्सएप की तो बहुत से हमारे ग्रुप्स हैं, रिफत भी है उनमें, गजाला भी हैं, बट वी कैन थिंक ऑफ समथिंग बिकॉज आज आपने विमेन्स डे कर दिया हम सबको बुला के, और तीनों खवातीन बहुत ही फायरी हैं और बहुत ही कमिटेड हैं और दीवानी है। तो इसलिए हम जैसी और भी बहुत सी औरतें हैं, यंगस्टर्स हैं, एल्डरली हैं, मिलके हम, क्योंकि खवातीन भी अगर किसी रेवोल्यूशन को लीड करने लग जाएं अपनी कैपेसिटी में, क्योंकि उनकी फैमिली भी है, उनके अंदर कंपैशन एम्पैथी भी ज्यादा होती है, और दुनिया भी ज्यादा आजकल के दौर में बच्चों और खवातीन को ज्यादा फोकस करती है। और अभी फरहत का भी मैसेज आ रहा है, आई कैन सी दैट फरहत इज ऑल्सो डायनामिक कश्मीरी गर्ल, डूइंग ग्रेट, रियली प्राउड ऑफ हर वर्क। और भी हम लोगों को ले सकते हैं। और इसके अलावा मेरी यही सजेशन है इस वक्त सारी कश्मीरियों को भी, और जो भी लोग इस मसले को हल करना चाहते हैं, कि 25 लॉयर्स को लेके एक पेन की स्ट्रोक से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करवाया हिंदुस्तान की सरकार ने, जो कम्प्लीटली इलीगल था। हमने उस लॉ फेयर का क्या जवाब दिया है, उसको जो लीगली हमने किन किन प्लेटफॉर्म, जिस तरह गजाला ने केस फाइल किया कि वारंट इशू हो मोदी के खिलाफ, बहुत से और से भी डायमेंशंस हैं, आईसीजे है, आईसीसी को एक्सप्लोर करें, और भी जितने पीपल्स ट्रिब्यूनल हैं, हम लोग केसेस कलेक्ट करके लेके जाएं, हम खुद भी जा सकते हैं। लोकल स्टैंड आई भी है मेरा भी, बिकॉज आई मैरिड टू यासीन, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग कर सकते हैं। लीगल मैं एवेन्यूज की बात कर रही हूँ जो कि बहुत सख्त जरूरत है। और जिस तरह खुफिया अनान ने कहा था कि डिप्लोमेसी with force is what makes things more effective, but over here we need diplomacy, political will, तो political support, indigenous struggle तो है कि कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता कश्मीरी political struggle का, वो भी है। diplomatically we have to be stronger, legal skills, legal power, क्योंकि ये law fair किया है। so we need to focus on these issues, and उसके लिए P5 कंट्रीज, रीजन में जो कंट्रीज हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिनके इकोनॉमिक और पीस कॉस्ट बहुत हाई हैं, उनको एंगेज किया जाए। और मैं समझती हूँ कि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है, जो कश्मीरी है, जो ओवरसीज हैं या जो डिफरेंट कंट्रीज में, जो कि अपना मतलब कि क्योंकि हमारी लीडरशिप को बैन कर दिया गया है, साइलेंस करने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। अब दिस इज द ओनली वे कि हम इसको फुल विगर, फुल फोर्स में, फुल एनर्जी के साथ हम इसको इंटरनेशनलाइज करें। और हम लोग खुद भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है एक इंसान भी रेवोल्यूशन, हमने ये नहीं डिपेंड करना कि कौन सी हुकूमत है आजाद कश्मीर में या पाकिस्तान में, खुद पीपल्स मूवमेंट जो होती है वो खुद इतनी बड़ी एक फोर्स है। आप लोग कराई है, प्रोटेस्ट कराई है, दुनिया भर में उसकी प्रोजेक्शन हुई है। वी नीड टू कीप एक्सेलरेटिंग इट, और हम जितना खुद कर सकते हैं, जितना दर्द हमें खुद होगा अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, आई थिंक हमने इसके थ्रू भी एक समुंदर गैदर करना है। हम सब का, आप रशिया बैठे, वो अमेरिका, जर्मनी, पाकिस्तान, दिस इज इट। हमें किसी का नहीं है कि आपस में मुल्क लड़ते हैं कि नहीं, हमें कश्मीर का है। तो हम जितना ज्यादा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इवन इंडिया हो, हम लोगों ने हर जगह जाके एक ओपिनियन क्रिएट करना है, कश्मीरियों को सुना जाए। कश्मीरियों का जो फंडामेंटल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो इंटरनेशनल हर लॉ से ऊपर है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो सेक्रेड है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसको फोकस करना है। जिन जिन ममालिक को ये मिला है, जिन कॉन्फ्लिक्ट्स की रेजोल्यूशन, जिस तरह आपने रशिया का बताया, वहां रेफरेंडम हुआ, इस तरह और भी बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड का है, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट भी थी एक जमाने में, पैलेस्टाइन और इसका इजराइल का ऑस्लो पीस पैक्ट हुआ था। मैं तो इन दिनों में, क्योंकि टाइम उस लिहाज से मिल चुका है, तो मुझे आदत है रिसर्च करने की बहुत ज्यादा,
اور مجھے آج کل اتفاق سے وقت بھی مل رہا ہے, میں امپیریکل ایویڈنس کے لیے جو دنیا بھر میں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یا کامنالٹی بھی نہیں ہے مگر وہ کانفلکٹس رہے ہیں پاس میں, ان کے کیا فلاز رہے ہیں, کیا ان سے سیکھا ہے, معاملہ ڈفرنٹ, کیونکہ ہمیشہ بیک اپ بھی رکھنا ہے. مشال ملک صاحبہ کی آواز بریک ہو گئی ہے. رفت وانی صاحبہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گی اس وقت ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کس طرح جمع کر سکتے ہیں؟ جی مشال ملک صاحبہ نے ایک بات کی کہ انڈین سپریم کورٹ, مشال ملک صاحبہ یہاں پہ تو میں آپ کو کریکٹ کروں گی, اور یہ انڈین سپریم کورٹ نہیں رہی ہے, یہ مودی اینڈ RSS سپریم کورٹ بن گئی ہے, جہاں پہ کسی کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے, کوئی رائٹ نہیں ہے. دوسرا جو ہماری خواتین کا ہے نا, سب سے پہلے تو جو میں اپنے جو پورا اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر ہے وہاں کے جو ہمارے مرد حضرات ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے والدین ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو اسپیس دو. وہ اگر آپ اپنی آبادی کا نصف حصہ ہی اس میں سے نکال دو گے, پھر آپ کے جو بزرگ ہیں ان کو نکال دو, پھر جو بیمار ہیں ان کو نکال دو, تو کتنا حصہ بچ جاتا ہے جو کہ اس کے لیے لڑے گا. اس ٹائم جب آزادی کا میٹر ہوتا ہے تو اس میں پھر کسی ایک کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, یہ پورے کے پورے اسٹیٹ, پورے کے پورے جو اس کے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان سب کی رسپانسبلٹی, اس میں مرد عورت نہیں دیکھا جاتا. کیونکہ جو ہمارا ڈسپیوٹ ابھی دیکھیں وہاں پہ ہمارے جب کسی گھر میں خدا نخواستہ کسی کو شہید کر دیا جاتا ہے, اگر وہ اکلوتا بیٹا ہے, جیسے یاسین صاحب کی فیملی کا دیکھ لیں, وہ اکلوتے بیٹے ہیں اپنے, اب ان کی جو ماں ہے, ان کی جو بہنیں ہیں, ان کا کوئی وہاں پہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, کوئی سرپرست نہیں ہے. انڈین آرمی کبھی بھی اندر آ سکتی ہے, ان کے اوپر کیا بھروسہ ہے جو رات کے اندھیرے میں آتے ہیں اور کنن پوشپورا 2 گاؤں کا ریپ کر دیتے ہیں, آسیہ نیلوفر 2 جو ہے نا ان کا ریپ کر دیتے ہیں, اور کتنے ریپ وکٹمز ہیں وہاں پہ, مولسٹیشن کے کیسز آتے ہیں, ہراسمنٹ کے کیسز آتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ. تو پھر جب خدا نخواستہ اگر ہم یہ جنگ ہار جاتے ہیں تو اس کا جو افیکٹ پڑتا ہے, جب بھی کوئی وار زون ہوتا ہے, کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے, اس میں الٹیمیٹلی جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں عورتیں اور بچے. تو ہمارے مردوں کو جو ہے اسپیس دینا پڑے گا, ہماری عورتوں کو, اور اسپیشلی ہم جو خواتین ہیں ہمیں انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا جیلسی کا بھی عنصر پایا جاتا ہے کہ کوئی آگے نہ نکل جائے, نہ ہو. ہمیں بھی ایک دوسرے کو اسپیس دینا ہے, ہمیں بھی ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا ہے, ہمیں ساتھ چلنا ہے. اور دس از دا بیسٹ ٹائم کہ ہم ایک خواتین کا ایک فورم ہونا چاہیے جہاں پر ایٹ لیسٹ ہم جو اور کچھ نہ کر سکے, ہم ویمن رائٹس کے جتنے بھی جو کیسز ہیں ان کو کلیکٹ کر کے اس کو انٹرنیشنلی جہاں پہ ہمارے ہر ملک میں ہماری ریپرزینٹیٹیوز ہونی چاہیے, وہ جو ہے ان کیسز کو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز تک لے کے جائیں, ان کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا جائے, ان کو فالو اپ کیا جائے, کیسز تیار کیے جائیں, پر ڈے کا جو ہے ریکارڈ رکھا جائے, ڈیلی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے ڈیلی. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سپیس دینی ہوگی, ان کو باقاعدہ اپنے جو لاز جو ہے سیٹ کرنے پڑیں گے خواتین کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے, ان کے نیریٹو کو سپیس دینے کے لیے, چاہے وہ کسی بھی جو ہے انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں, ایک فری جو ہے اپنا اسٹیٹ چاہتے ہوں, ہر نیریٹو کو سپیس دینا ہوگا, ان کی عزت, ان کی تکریم کا خیال رکھنا ہوگا. یہ پولیٹیکل پارٹیز کی رسپانسبلٹی ہے. پھر گورنمنٹ لیول پر ان خواتین کو بھی آگے جو ہے لے کے جانا, ان کو جو ہے ایکسیس دینا, ان کو جو ہے اپنا جو ایک جو کام ہے اس کو پریزنٹ کرنے کا موقع دینا. کیونکہ جب دیکھیں پوری دنیا اس ٹائم جو ہے نا, یہاں پہ یورپ میں, امریکہ میں دیکھیں ویمن رائٹس پہ بڑا وہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جب انشا کا کیس ہوا تو انشا کا کیس انہوں نے کتنا وہ ہائی لائٹ, اور پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوا. اگر کوئی مرد شہید ہوتا ہے یا کچھ سب, وہ اس طرح سے اتنا آئی کیچنگ نہیں ہوتا ان لوگوں کے لیے. لیکن جب کوئی خاتون اپنا درد خود بیان کرتی ہے یا اپنے لوگوں کا درد بیان کرتی ہے, تو وہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو بڑا ریسپیکٹ کرتے ہیں, بڑا آنر کرتے ہیں, ریگارڈ کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اپنی خواتین کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ایک بھائی کو ایک باپ, ایک بھائی کو اپنی بہن کو, ایک باپ کو اپنی بیٹی کو, ایک شوہر کو اپنی بیوی کو اس اسٹرگل میں ساتھ شامل کرنے کی ضرورت ہے. اس سے آپ کے پردے پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا. آپ اپنے ہمارا جو ریلیجس ایک
کا وہ سینٹیمنٹ بیچ میں لایا جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر ہم یہ جنگ ہار جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہماری ویمن نے سفر کرنا ہے, اور جو ہارا ہوا وار زون ہوتا ہے اس میں جو خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ تاریخ میں جو ہے بڑے سفاکانہ جو ہے نا اس کی وہ مثالیں جو ہے نا وہ ہمیں ملتی ہیں. جی غزالہ بھی صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا کہ ہم سب کو کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں, کس طرح ہمارے درمیان ایک یونٹی قائم ہو سکتی ہے. دیکھیں جس طرح سے رفت کہہ رہی تھی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم خواتین کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اس دھارے میں سے آزادی کی جو تحریکیں ہیں ان میں جو خواتین ہیں وہ کلیدی رول ادا کیا کرتی ہیں, خواہ وہ اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے باپوں کو میدان جنگ میں بھیج رہی ہوں, پتھر دے کے انڈین آرمی سے لڑنے کے لیے بھیج رہی ہوں, اپنے بچوں کو اجازت دے رہی ہوں کہ جاؤ جا کے آزادی کی تحریک میں شامل ہو جاؤ. لیکن ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں پڑھی لکھی خواتین, کشمیری خواتین بڑی تعداد میں موجود ہیں, اور وہ تمام بیریئرز کو کراس کر کے فرسٹ لین میں آ کے کشمیر کا مقدمہ لڑ رہی ہیں. تو ہمیں ان کو اسپیس بجا طور پہ دینا چاہیے. اور جس طرح مشال کہہ رہی کہ ہم کشمیریوں کو یونائٹ ہو کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب 22 سپٹمبر کو مودی نے امریکہ کا وزٹ کیا تھا, اور یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ویلکم کرنے کے لیے انہیں ہیوسٹن آئے تھے کسی سربراہ مملکت کو. اور اس ٹائم جب ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اینٹی مودی پروٹیسٹ کریں گے, تو شروع میں ہمیں کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا, کیونکہ اسی وقت 5 اگست کو جب یہ لاک ڈاؤن کا شروع ہوا تھا پروسیس, میں ڈیلس سے ہم نے جب بات کی کہ ہم 4 بسیں لے کے جائیں گے, پہلی میٹنگ میں ہمارا آغاز یہ تھا, ٹھیک ہے. لیکن صرف 1.25 مہینے کا ایک عورت کا, ایک خاتون کا کام بحیثیت چیئر پرسن فرینڈز آف کشمیر نہیں, بلکہ ایک کشمیر کی ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے میں نے وہ 1 مہینہ دن رات کام کیا. ٹھیک ہے میری بیٹی نے سفر کیا, میرے شوہر نے, میرے گھر نے سفر کیا, لیکن اس 1 مہینے کے کام کے بعد صرف ڈیلس سے 45 بسیں گئی, اس کے بعد آسٹن سے بسیں گئی, اس کے بعد سین انٹونیو سے بسیں گئی, اور پھر یہ تو صرف بسیں تھیں جسے ایک بس میں 60 لوگ تھے, سینکڑوں کاریں ڈیلس سے گئیں, ہیوسٹن سے گئیں. اور وہ تاریخی اجتماع تھا مودی کے خلاف جس میں 30,000 سے زائد لوگ شامل تھے. یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے, اور لوگوں نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود موجود ہوں گے, اور کہیں حکومتی اداروں کو یہ برا نہ لگ جائے کہ ہم احتجاج کے لیے باہر موجود ہیں. لیکن جب کشمیری اپنی جو تمام تر صلاحیتیں ہیں, تمام تر قوتیں ہیں, یکجا کر لیں, تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کچھ امپاسبل نہیں ہے جو ہم پاسبل نہ کر سکیں. اور جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں اور جو یہاں کے امریکنز ہیں جو سچ کو اگر سمجھ جائیں تو وہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں, تو اگر وہ آپ ان سب طاقتوں کو, قوتوں کو ساتھ ملا کے آپ ایک اسٹریٹجی بنائیں. ابھی آپ کے فیس بک پہ شمس نسیمی صاحب, راجہ سخاوت حسین, ان کے میں کمنٹس پڑھ رہی تھی کہ ہمیں صرف یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار, یہ سب جو چیزیں ہیں وہ بعد میں طے ہوں گی. ہمیں ابھی سب کو ایک ہو کے صرف اس حد تک ساتھ چلنا ہے کہ ہم نے جو ہمارا ریفرینڈم کا حق, جو ہمارا حق خود ارادیت ہے, ہم نے وہ حاصل کرنا ہے. ہم نے بھارت کے غاصبانہ جابرانہ تسلط سے نجات حاصل کرنی ہے. ہمارے کشمیری بہن بھائی جس اذیت میں, جس تکلیف میں ہے, انہیں اس سے نجات دلانی ہے. اور اس کے بعد ہم طے کریں گے اپنے حق خود ارادیت کے ذریعے کہ ہمیں خود مختاری چاہیے یا ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن اس وقت تک ہم سب کو یونائٹ ہونا چاہیے, اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری صفوں میں نفاق ڈالنے کی, ان کو ہمیں پہچاننا ہوگا, کیونکہ وہ لوگ ہیں جو دشمن کے اعلی کار ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ ان پہ الزام لگا دیں اور انہیں کاؤنٹر کر دیں. میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کشمیر بنے گا پاکستان, میں لیکن کبھی کسی پہ یہ امپوز نہیں کرتی. میں کشمیر کی اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے بغیر اپنے ذاتی انفلوئنس کے لیے بات کرتی ہوں اور ہر فورم پہ لڑتی ہوں. لیکن آپ جب بھی بات کرتے ہیں, کبھی کوئی آپ کو کہے گا کہ جی پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کے آپ چمچے ہیں, اگر آپ یہ رفت خود مختار کشمیر کی بات کریں گی تو جی یہ راکی ایجنٹ ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اصل میں مسئلہ کشمیر کو الجھائے رکھنا چاہتے ہیں, جن کو ان کے مفادات مسئلہ کشمیر کے الجھے رہنے سے ہی وابستہ ہیں.
تو ہمیں اپنی صفوں میں سے ایسی کالی بھیڑوں کو پہچاننا ہی نہیں بلکہ نکالنا ہوگا. اور جس طرح مشال نے بات کی کہ جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ جو تھی JRL, اسی طرح کی ہمیں کوئی ایک کمیٹی انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پہ تشکیل دینی چاہیے جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے جتنے کشمیری نمائندہ لوگ ہیں وہ شامل ہوں, تاکہ وہ کشمیر کی آواز کشمیری مؤثر طور پر دنیا بھر میں اٹھا سکیں. کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ جب بھی کشمیر کے لیے بات کی جاتی ہے, اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں, کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی انڈیا اور پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے. کشمیری جو قوم ہے بڑی باصلاحیت, دنیا کی ذہین ترین اقوام میں سے ایک قوم ہے, اور ہمیں آزادی سے جینے کا حق ہے. ہم صرف ایک دوسرے ملک کا حصہ بننے کے لیے نہیں انڈیا سے آزادی مانگ رہے, بلکہ ہم جو ہمارا بنیادی حق ہے آزادی سے جینے کا حق, اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے بچے مر رہے ہیں, اس کے لیے ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں, اس کے لیے ہماری بہنیں اپنی عصمتوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں 4 مہینے سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے, پوری دنیا رو رہی ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی. اصل میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں, یہ کرونا نہیں, یہ کشمیریوں کا رونا ہے کہ جب 5 اگست سے کشمیر میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا, کشمیر میں لاک ڈاؤن کے 6 ماہ بعد پوری دنیا میں کرونا آیا, تب دنیا کو پتا چلا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. جب ہم ایک ایک جگہ پہ جا کے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ آج کشمیریوں کے پاس کھانے کے لیے وافر مقدار میں خوراک نہیں ہے, ان کے پاس میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے, ان کی جو پریگننٹ ویمن ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی, وہ گھروں میں دم توڑ دیتی ہیں, ان کے پیارے جو ہیں ان کے بیک یارڈ میں, فرنٹ یارڈ میں دفنائے جا رہے ہیں. تو دنیا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. آج جب کووڈ-19 پوری دنیا پہ چھایا ہے تو انہیں کشمیریوں کے مسائل اور مصائب یاد آئے ہیں کہ کس طرح کشمیر کی معیشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, جو کشمیر کے نفسیاتی مسائل, کشمیریوں کے اعصابی جو مسائل ہیں وہ کس قدر عروج پہ پہنچ چکے ہیں. اب دنیا شاید بہتر طریقے سے سمجھ سکے, اور آئی ریئلی اپریشیٹ یو کہ آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ 5 اگست کو ایسی کانفرنس رکھی جائے, اور فرینڈز آف کشمیر ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹیز رہی ہے اس میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. لیکن میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ کوئی ہم ایسا جب آپ کی کانفرنس ہو تو ہم ایک ایسے نقطے پہ اتفاق کر سکیں کہ وہ نیکسٹ سٹیپ ہو اس کانفرنس کے بعد کہ ہاں جی اب ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے, اور اس کے بعد ہم آگے کہاں جائیں گے, تاکہ ایک ڈیسٹینیشن جو ہے ہماری آزادی کی منزل وہ قریب سے قریب تر ہو, صرف گفتن نشستن اور برخاستن نہ ہو. جی بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ یہ جو کانفرنس کے حوالے سے ہم اتنے پہلے اسی لیے اعلان ہم نے کیا ہے کہ ہمارے پاس 1 ماہ کا وقت ہے اور ہم اس کے لیے پوری تیاری کریں گے, اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے, کوئی نیکسٹ سٹیپ بھی نظر آنا چاہیے, تو ہم اس پہ کوشش کریں گے. کرونا نہیں بلکہ کشمیریوں کا رونا ہے. تو اسی بات پہ اختتام کرتے ہیں آج کا پروگرام. مشال ملک صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا, رفت وانی صاحبہ آپ کا بھی, اور غزالہ حبیب صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. تو انشاءاللہ آپ کو ہم پھر تکلیف دیتے رہیں گے اور کشمیر کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود تھیں آج مشال ملک صاحبہ, رفت وانی صاحبہ اور غزالہ حبیب صاحبہ. آج کی ساری نشست میں جو اہم بات تھی وہ یہی ہے کہ یہ کشمیریوں کو جو لڑانا شروع کیا ہوا ہے, جو لڑایا جا رہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا خود مختار, کشمیر ہے ٹو ٹنگ, یہ کشمیریوں کو لڑانے کی ایک چال ہے. اور جو لوگ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہی نہیں ہے, کیونکہ کشمیر کے مسئلے کا واحد حل رائے شماری ہے, اور رائے شماری کے اندر کشمیری کس کو سپورٹ کریں گے یہ کشمیری خود فیصلہ کریں گے. آج اسی بات سے آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ میں بتاتا چلوں کہ اگلے ہفتے ہم ایک نیا پروگرام اسی حوالے سے, جس میں کشمیری, آج ہماری جیسے مشال ملک صاحبہ نے کہا کہ کشمیری وومن ڈے ہے, تو ہم مین ڈے جو ہے کشمیریوں کا, کشمیری کچھ لوگوں کو بھی لائیں گے جو مرد حضرات ہیں ہمارے, وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور اسی طرح ایک پروگرام صرف یوتھ کا بھی کر رہے ہیں کہ یوتھ کشمیری وہ کیا سوچتے ہیں. تو خاص کر یہ جو بچے کا ایشو ہوا ہے, یہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم اس بچے کا نام تک ہی نہیں جانتے, لیکن اس کا نام کشمیریوں نے اسے نام دے دیا ہے ابن کشمیر, اور اس ابن کشمیر کو ہم بھولیں گے نہیں. دیکھتے رہیے صدائے روس. ملتے ہیں بریک کے بعد.